to the question answer session if you want to get into that. جی آگے جائیے گا. میں نے جیسے آپ کو پہلے عرض کیا کہ آج کی جو انیشل بریف ہے اس میں وی ول فوکس مور آن بلوچستان. وائی؟ بیکاز ایک جان بوجھ کے ایک پرسیپشن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کی جاتی ہے کہ جیسے بلوچستان کے اندر حالات جو سے ہیں وہ بہت خراب ہو چکے ہیں. تو آئی ول ٹیک سم ٹائم اینڈ وی ول ڈائسرن دس ایشو ان 3 questions in 3 parts. پہلا سوال یہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے and we will jointly collectively try to find an answer to that. The second is کیا ہو رہا ہے and third is what is being done. So let's come to the first. یہ ہے بڑا ایشو which is not specific to Balochistan only, but this is specific to the total environment of the security environment in which we are in Pakistan. Hard state question mark. Are we a hard state? Unfortunately not. Why? Because once we say hard state, what does it mean? A hard state means ایک وہ ریاست جس میں آئین اور قانون سب کے لیے یکساں ہو, جس میں تمام معاملات آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق ہوں, in which there is no elitism, جہاں سب کے لیے برابر ہو آئین اور قانون, تمام معاملات آئین قانون کے مطابق چلیں. That is what is an hard state. It doesn't mean a military run state. It doesn't mean a armed forces dominated state like it is tried to be interpreted یا اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی جاتی. That is what is hard state in our understanding is. اگر آپ آئین اور قانون کے مطابق اپنے تمام معاملات کو لے آئیں بلا تفریق, جس میں کوئی خواص نہیں ہے, عام اور خاص برابر ہیں, تو یہ ہارڈ سٹیٹ ہوگی. اس ہارڈ سٹیٹ کے اندر سیکورٹی ہوگی, اسٹیبلٹی ہوگی, اس کے اندر گریوانسز نہیں ہوں گی. سو دیٹ از اے کوشچن مارک. اینڈ دی سیکنڈ از دی آبلیگیشنز ورسز رائٹس. What does that mean? That means کہ کیا ہم اپنے حقوق کی بات کرنے سے پہلے اپنے فرائض سے آگاہ ہیں؟ We are all taking up grievances. ان grievances کے پیچھے کہیں پہ نعرے لگائے جا رہے ہیں, کہیں پہ آنس بھی اکٹھے اٹھائے جا رہے ہیں. And they are all based on حقوق. یہ میرا حق ہے, یہ میرا حق ہے, یہ میرا حق ہے. We can discern these rights also and the genuinity of those grievances. بالکل ٹھیک بھی ہوں گی, لیکن یہ جو حقوق ہیں اس کے پیچھے, اس کے پہلے, اس کے پیچھے بھی نہیں, اس سے پہلے ہماری کچھ obligations ہیں. Let me try to put the context in it constitutionally. Article 5 of the Constitution, what does it say? It comes before the Article 8 and beyond, جہاں آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہوتی. It reads, loyalty to the state and obedience to constitution and law. It says loyalty to the state is the basic duty of every citizen, full stop. Absolute clear. It states, the part 2 states, obedience to the constitution and law is the inviolable obligation of every citizen wherever he may be. تو آئین آپ کا واضح ہے کہ ہماری سب کی بنیادی کچھ ڈیوٹیز ہیں, کچھ ذمہ داریاں ہیں, اور وہ کیا ہے کہ we need to be loyal to the state. If we are loyal to the state, we are obedient to the constitution and law, and it is given in the constitution, so then you can talk about your rights. یہ جو پیراڈاکس ہے, اس پیراڈاکس میں ہمیں سب سے پہلے اپنی آبلیگیشنز کی بات کرنی پڑی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے چند دن پہلے کہ یس وی ٹاک اباؤٹ رائٹس موومنٹ,
why don't we talk about the obligations movement? There has to be a movement for the obligation of every citizen, every institution. And what are these obligations? They are very clear, they are very simple. کیا یہ obligation نہیں ہے ہر شہری کی کہ ہماری پہلی اولین اور آخری آئیڈینٹی پاکستانی ہو؟ This is a very clear, very understandable obligation. نہ کہ ہم ترجیح دیں اپنی حسبیت کو، اپنی فقیت کو، اپنی نسلیت کو، اپنی پنجابیت کو، پختونیت کو، بلوچیت کو، کشمیریت کو، سندھیت کو. Because our identity, we are a citizen of this state, so our first identity and the last identity and the foremost identity is being Pakistani. It's our obligation that we must acknowledge the fundamental position, the central position of the state of Pakistan in our lives. کیونکہ ریاست ہے تو سیاست ہے، ریاست ہے تو جان ہے، ریاست ہے تو نام ہے. یہ بڑی بنیادی آبلیگیشنز ہیں. آر وی ریئلی ورکنگ ٹوورڈز دیٹ؟ لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ. بیکاز جب ہم ایشو کی بات کرتے ہیں تو آگے جو میں بات کروں گا، دیز آر دی ٹو فنڈامنٹل تھنگس فرام وچ آل دس سیکورٹی، اسٹیبلٹی، ٹیررزم، گریوانسز، رائٹ، ایوری تھنگ ان دونوں چیزوں سے جنم لیتی ہے. جی نیکسٹ، اسپیسیفک ٹو بلوچستان. The first thing that we have written is elitism and sardarism and desire to maintain status quo. You might be thinking کہ ISPR will come and say کہ جی اتنے تھکانے ہو گئے ہیں کیونکہ آج ہم نے اصل ایشو تک پہنچنا ہے. یہ ہے بنیادی ایشو بلوچستان میں، کیونکہ یہ وہ قبیلہ ہے، یہ وہ حصہ ہے اس سوسائٹی کا جو کہ اوپر، جس کی کوئی آپ نہیں سمجھتا میری obligation، نہیں سمجھتا صرف میرے رائٹس. The elites, the sardars, part of them, I'm not talking about all of them, who think کہ یہ جو سٹیٹس کو ہے this must be maintained. وہ سٹیٹس کو جو 1947 اور اس سے پہلے سے بھی چلا آ رہا ہے. اور وہ سٹیٹس کو کیا ہے؟ وہ سٹیٹس کو یہ ہے کہ غریب کا بچہ، نارمل سٹیزن، پڑھے نہ، ترقی نہ کرے، وہ انجینئر نہ بنے، ڈاکٹر نہ بنے، فوج میں نہ جائے، اکانومسٹ نہ بنے، ایگریکلچرسٹ نہ بنے، کاروبار نہ کرے، کچھ نہ کرے. کیوں؟ وہ میرا غلام رہے، وہ میری زمیادوں کا ڈرائیور چلے، وہ میری ملیشیا میں کلشن کو اٹھائے، وہ میرا گارڈ بن کے آگے پیچھے پھرے، کیونکہ میں خواص ہوں. I only have rights, I don't have any obligations. So they are the prime movers of this terrorism. Because they are afraid. They are afraid that the times are changing. And the more afraid they are, the more anxious they get, the more kinetic they get. The second issue is the desire for appeasement. اسی سے جڑا ہوا ہے کہ ہم دہشت گردی کروائیں گے، ہم دہشت گردی کے بارے میں بات کریں گے، ہم یہ کہیں گے کہ بلوچستان تو ہاتھ سے نکل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، آئے ہم سے بات کریں، ٹاک ود اس، ہمیں اپیز کریں جس طرح آپ پہلے کرتے آ رہے تھے. نو مور، وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو. وی ول ٹاک ود دی ایکچوئل اسٹیک ہولڈر وچ آر دی پیپل آف بلوچستان. یو آر ناٹ دی ایکچوئل اسٹیک ہولڈر. You are only stakeholder in your own personal and in your own family's fortune, not in the people of Balochistan. یہ انہیں پرابلم کہ ہمیں کیوں نہیں اپیز کیا جا رہا، ہمارے آ کے پیروں کا ہاتھ کیوں نہیں لگایا جا رہا، ہم سے بات کریں. کیونکہ انہیں تو یہ عادت ہے کہ یہ لیویز کی جو فورس ہے یہ میری سرداری، میری ذاتی فورس ہے. Because what I am saying, what we are telling you is actually they have been manifesting that on ground. کہ اس میں میرا حصہ ہے، 1000 بندہ میرا، 500 بندہ میرا، 400 بندہ میرا، آدھے بندوں کی تنخواہ میرے پاس، باقی جو 200 400 500 ہے وہ میری اور میرے خاندان کی حفاظت کے لیے گارڈ ڈیوٹی کرے گا. So if once you start turning that Balochistan levies into police force, so they have a problem. They have a big problem.
ان کو تو عادت ہے کہ یہ کاروبار کے نام پہ, سو کال ٹریڈ کے نام پہ ہم نے اسمگلنگ کرنی ہے, ہم نے نارکو لانی ہے, ہم نے ڈیزل لانا ہے, ہم نے اس کو 6 گنا 7 گنا قیمت پہ بیچنا ہے. اینڈ اگر تم یہ روکو گے تو میں پھر دہشت گردی کراؤں گا, اس کو فروغ دوں گا, اور پھر یہ نعرے ماروں گا کہ تمہارے حالات تمہارے قابو میں نہیں ہیں. بلوچستان تو ہاتھ سے نکل رہا ہے جی, بلوچستان میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مجھ سے بات کرو, کھولو میرے پرمٹ, میری بھرتیاں کھولو, یہ جو 1000 ارب سے زیادہ بجٹ ملتا ہے اس میں سے مجھے حصہ دو. نو مور, یو آر ناٹ دی اسٹیک ہولڈر. دی منی ول گو ٹو دا پیپل آف بلوچستان. اینڈ آئی ول ٹیل یو, we'll talk about in detail. The third issue is the external power play. Now there the elitists and the Sardaris have a common agenda. Who are these external powers? You know better. What is their interest? Very clear interest. They know کہ بلوچستان کی ایک geographical location ہے. They know that Balochstan is blessed with not only a very vibrant, very progressive human resource, but also with natural resource. اس کی ایک بلو اکانومی ہے, اس کی ایک ایگریکلچر ہے, اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت دی ہے. They know the potential of Balochistan. They know that the Balochistan, if rises, the whole of the Pakistan rises, the region rises. So they have a problem. So they get physically involved through these terrorists, those Fitna Hindustan and Fitna al-Khawarij, and they find ready partners in this elitists and Sardaris, who are also afraid of the changing times. ان کو تو وہی سرداری نظام چاہیے, ان کو وہی غلام چاہیے, انہیں وہی ملازم چاہیے, انہیں وہی اپنی ذاتی جیلیں بھی چاہیے, انہیں اسی طرح کا استحصال چاہیے جو انہوں نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں دیکھا تھا. The next is this contiguous support basis, especially the Afghanistan. کیونکہ جو افغان, it's not the Afghanistan, it is the Afghan Taliban regime controlled area, جو ان کے زیر تسلط علاقے ہیں. کیونکہ their business is terrorism, and through terrorism sustenance of its economy, sustenance of their state, sustenance of their diplomacy. اگر آپ ان کی ڈپلومیسی بھی دیکھیں وہ بھی terrorism کے اراؤنڈ ہے. What is anything common between India and Afghanistan سوائے ڈی این اے کے؟ The only thing common amongst them is terrorism. تو ان کی ڈپلومیسی بھی اسی پہ قائم ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ what is common between فتنہ الہندوستان and فتنہ الخوارج؟ Nothing. ایک اپنے آپ کو سیکولر ہے, ایک نیشنلسٹ ہے, دوسرا جو ہے ہارڈ کور ریلیجس اپنے آپ کو ایکسٹریمسٹ ہے. لیکن چونکہ اندر افغانستان تو دونوں بیٹھ کے ابھی کوآرڈینیٹر آپریشن بھی کر رہے ہیں. نیکسٹ, دس از another issue because that plays in the mind, the propaganda. اچھا, پروپیگنڈا جو ہے نا اس کے 3 ہیں اسٹرینڈس. اینڈ دی اسٹرینڈ 1 جس پہ چلایا جاتا ہے وہ ہے جی کہ احساس محرومی, سینس آف ڈیپریویشن, احساس غیر نمائندگی, کہ یہ نمائندے جو بیٹھے ہیں یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں. ایک تھرڈ بھی ہے, وہ مسنگ پرسن, وہ بھی پروپیگنڈے کا بلوچستان میں بڑا اسپیسیفک ٹول ہے. اینڈ اس کے بعد جو ہے چوتھا ہے اس کا, وہ ہے دہشت گردی. وہ بذات خود ایک پروپیگنڈے کا ایشو, کیونکہ اس کے اندر آپ کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں, کنٹینٹ کو کریٹ کر کے آپ پھینکتے ہیں, ڈالتے ہیں, اور اس پہ آپ نیریٹو بناتے ہیں. بریفلی وی گو تھرو آل دس. احساس محرومی, احساس محرومی کی کچھ میں آپ کے سامنے فیکٹس رکھ دیتا ہوں. لیٹ می ٹیک 2 cities, not کوئٹہ, گوادر. In Gwadar there are 3 universities. It's a population of 3.05 lakh, 3.5 لاکھ کی آبادی کا شہر. 3 یونیورسٹیاں ہیں, 4 ایجوکیشن کالجز ہیں, 318 اسکول ہیں. وہاں پہ پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل ہے which is one of the largest in Balochistan with very high standard facilities. وہاں پہ ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے, ایک رورل ہیلتھ سینٹر ہے, چائلڈ ڈسپینسریز 5 ہیں, 19 بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہاں پہ گوادر کی سی پورٹ ہے, ایکسپریس وے ہے, ایسٹ بے ایکسپریس وے ہے,
وہاں پہ انڈسٹریل فری زونز ہیں, ٹیکس فری زونز ہیں, وہاں پہ پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل کا میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے, دیر از اے کرکٹ اسٹیڈیم اینڈ دیر آر ادر سو مینی پروجیکٹس, اسپیسیفک پروجیکٹس ہیں. پورے پاکستان میں کوئی اور 3-3.5 لاکھ کی آبادی کا مجھے شہر بتا دیں جس میں یہ فیسلٹیز ہو. لیٹس ٹاک اباؤٹ تربت. 4.7 لاکھ لکھی ہوئی ہے, لیٹس سے 5 لاکھ آبادی. 2 یونیورسٹیز ہیں, 6 ایجوکیشن کالجز ہیں, کیڈٹ کالجز ہیں, گرلز کیڈٹ کالج بھی ہے, سکولز ہیں 44, 9 میڈیکل فیسلٹیز ہے, 1 ٹیچنگ ہاسپٹل ہے, 27 پرائیویٹ ہسپتال بھی ہیں. اس کے آس پاس وہاں پہ بھی ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, روڈ کنیکٹیوٹی ہے, بزنس ہے, سب کچھ ہے. ٹیل می another city of such population having this much facilities. یہ کون سی احساس محرومی ہے؟ گو ٹو پنجاب, گو ٹو سندھ, گو ٹو ساؤتھ پنجاب, گو ٹو انٹیریئر سندھ, گو ٹو دی رورل کے پی کے, چھوڑ دیں لاہور, کراچی, پشاور, کوئٹہ کو. ول یو فائنڈ ایکولنس ان شہروں میں اس طرح کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہیں, اتنی یونیورسٹیاں ہوں, کیڈٹ کالجز ہیں, باقی فیسلٹیز ہوں؟ کون سا احساس محرومی؟ 1947 in whole Balochistan there were 114 schools. Today we are boasting with 365 schools. There are 12 universities, 5 medical colleges, 145 colleges, 13 cadet colleges, 321 technical institute. یہ ہے احساس محرومی کی. 1939 بلوچستان کے جو علاقہ ہے اس میں 3 بڑے ہسپتال تھے, 6 ڈسپنسریاں تھیں. آج 13 میجر ہاسپٹلز ہیں, 18 ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں, 36 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے ہسپتال ہیں, 756 بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, 650 ڈسپنسریز ہیں, 5 کارڈک سینٹرز ہیں, 8 ٹی بی کے سینٹرز ہیں, 24 ڈائلسس سینٹرز ہیں. 1939 میں پورے بلوچستان میں 375 کلومیٹر روڈ تھی, آج 24,443 کلومیٹر روڈ ہے, انکلوڈنگ 4,400 پلس آف ہائی ویز. واٹ از دس احساس محرومی؟ آپ بجٹ کو دیکھ لیں, پر کیپیٹا, آئی ول گیو یو اے فگر آف دی بجٹ. دی پر کیپیٹا بجٹ آف بلوچستان از 75,000 پلس. اٹ از مور دین اینی ادر پروونس. جو پنجاب کا پر کیپیٹا ہے وہ 45,000 سے کم. تو کس احساس محرومی کی بنیاد پر یہ بیانیہ کھڑا کیا جائے؟ وہ اس بنیاد پہ کھڑا کیا جائے کہ ہم بلوچستان ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دیں گے. اس لیے تو مارتے ہیں مزدوروں کو, اسی لیے تو حملے کرتے ہیں روڈوں کے اوپر. روڈ کوئی ہسپتال, کوئی آپ کا جو برج ہے, کوئی ملٹری ٹارگٹس ہیں, نہیں ہم نے ڈیولپمنٹ نہیں آنے دیں گے. اور پھر ہم کہیں دیکھیں جی یہاں ڈیولپمنٹ نہیں, ول ناٹ لیٹ اینی ون کم. جو آئے گا, جو ڈیولپمنٹ کرے گا, جو اسکول میں کام کرے گا, جو ایگریکلچر میں کام کرنا چاہے گا, جو کوئی انڈسٹری لگانا چاہے گا, جو کوئی یونیورسٹی میں پڑھائے گا, ہم اسے ماریں گے. تاکہ جو سردار ہیں ان کی جو فوجیں ہیں وہ تیار رہیں, وہ لوگ بچے ان کے جو سے ہیں ان کے قبیلوں کے وہ ترقی نہ کر سکیں. دے کین ناٹ رائز. احساس نمائندگی کا بیانیہ کی بات کرتے ہیں. یہ 1973 سے یہ اسمبلیز جو سی ہیں وہاں پہ وہی پولیٹیکل سسٹم ہے جو کہ باقی ہے صوبوں میں. ان اسمبلیوں کی لسٹیں نکال لیں, وہی لوگ ہیں, وہی خانزادے ہیں, وہی نوابزادے ہیں, وہی خاندان ہے, وہی ریلیجس پارٹیز ہیں, ان کے وہی نام ہیں, وہی جیتے آ رہے ہیں, یا وہ جیتے ہیں یا ان کے خاندان والے, یا بھائی یا باپ یا والد یا بہن, یا وہی ہے, انہی کو ووٹ دے رہے ہیں. اگر وہ جیت جائیں تو جمہوریت ہے, اگر نہیں ہے تو امریت ہے. دس از ہاؤ اٹ از. کون سا احساس نمائندگی ہے؟ وہی الیکشن جو پنجاب میں ہو رہے ہیں, سندھ میں ہو رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں وہی ہو رہے ہیں, انہی کو آپ لے کے الیکشنز میں لے کے آ رہے ہیں. مسنگ پرسن, نو اٹ از ویری ٹیلنگ. مسنگ پرسن کے اوپر کہتے ہیں جی ہزاروں بندہ اٹھا لیا, کبھی 10,000, جب دل چاہتا ہے 20,000, 25,000, جو 50,000 کا فگر دیتے. تو گورنمنٹ نے ایک کمیشن بنایا کہ انکوائری کریں. ایک کمیشن جی جج سپریم کورٹ کے جج ریٹائرڈ کی قیادت میں ایک پرماننٹ کمیشن بنا ہوا ہے. ہر ضلع میں تک اس کی جو سی ہے وہ ایک نمائندگی ایک موجود ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پاس جتنے مسنگ پرسنز ہیں لے آئیں ادھر, کیونکہ دیر از سم ون مسنگ تو اس کا نام تو ہوگا نا, اس کا کوئی شناختی کارڈ نمبر, باپ کا نام کوئی پتہ تو ہوگا نا, ادروائز ہی کانٹ بی مسنگ نا.
لے آئے ادھر. اس مسنگ پرسن کے کمیشن کے پاس 2000 سے جب سے بنا ہے ارلی 2010s میں ٹوٹل جو بندے آئے ہیں جو درخواستیں آئی ہیں وہ 10,901 ہیں. دیٹس آل. اس میں سے 9,372 جو کیسز ہیں وہ ڈسپوز ہو چکے ہیں, باقی ماندہ رہ گئے ہیں 1,529. اور وہ جو 9,372 جو کہ ہوئے ہیں ان میں سے پتہ چلا ہے جی 4,896 راؤنڈ اباؤٹ 5,000 یہ واپس گھروں کو جا چکے ہیں. کوئی 1,030 جمع 730 وہ لوگ ہیں جو مختلف جیلوں میں آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں کہ جی یہاں موجود ہیں, یہاں پہ ہیں کسٹڈی میں. 300 کے لگ بھگ 308 ہیں ایگزیکٹلی جن کا پتہ چلا کہ یہ وفات پا چکے ہیں اینڈ دیئر ڈیڈ باڈیز ہیو بین ٹریسڈ. 2400 کے قریب کو کمیشن نے کافی زیادہ ڈیٹیل انکوائری کر کہا کہ یہ جو ہے دس از ناٹ اے کیس آف دس از اے مس رپورٹڈ مسنگ پرسن, یہ کیس ہی بنتا. ویری انٹرسٹنگ کہ یہ بلوچستان جس کے اندر سب سے زیادہ بیانیہ بنایا جاتا اس میں سے جو ٹوٹل کمیشن کے پاس کیسز آئے وہ کوئی 50,000 نہیں تھے, ٹوٹلی 10,000 سم تھنگ ہیں, وہ ہیں 2933. دیٹس آل. اس 2933 بندے وہ لا سکے کہ سر یہ مسنگ ہو گئے. گڈ. اس میں سے 2767 have been tracked, have been disposed of. بیلنس میں رہ گئے 166. مور اینڈ بیلنس ان سندھ اور کے پی کے اور دیر ان اپنا پنجاب. اور وہ بھی اسی طرح کہ یہ بندہ جی یہاں ہے, یہ دیکھیں یہ مسنگ پرسن. اور یہ جو مسنگ پرسنز ہیں یہ ہیں کون جن کی یہ کہتے ہیں یہ کبھی جو سا ہے کہیں پہ جیبنی میں, کبھی گوادر میں, کبھی تربت میں, کبھی کوئٹہ میں, مسنونگ میں, سوراب میں دہشت گردی ہے, مار کرتے ہیں, مارے جاتے ہیں تو اس لسٹ میں نکل آئے جو انہوں نے مسنگ پرسن کی بنائی ہوئی ہے. بالکل ڈیٹے دونوں کے مل جاتے ہیں, شکلیں مل وہی ایک ہی بندے. اور ابھی تو آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان میں خود خاندان والے آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ہمارا بھائی مسنگ ہو گیا, یہ چلا گیا, یہ مسنگ پرسن کی لسٹ میں ڈالا ہوا ہے, وی نو یہ مسنگ نہیں ہے, یہ بی ایل اے والوں کے ساتھ جا چکا ہے. تو جو ان کے کیمپوں میں موجود ہے نام, برائے مہربانی کر کے ان کی ایک لسٹ دے دیں اور مسنگ پرسن کی لسٹ کو اٹھا لیں جو رکھی ہوئی ہے, 100% میچ کر جائے گی. یہ ہے ان کی مسنگ پرسن کی بیانیے کی. اور چوتھا یہ کام جو شروع ہوا ہے کنٹینٹ کریشن کا, خوبصورت وارداتیں, ویڈیو بنائیں گے, ایک بندہ آ رہا ہے حملہ کر رہا ہے پولیس اسٹیشن کے اوپر, 4 اینگل سے کیمروں سے بن رہا ہے, اور یہ تم پولیس اسٹیشن میں حملہ کرنے آئے ہو یا تم ادھر کوئی فلم کی شوٹنگ کرنے آئے ہو. اور پھر وہ آپ کو ہم دکھائیں گے کہ کس طریقے سے پھر وہ چڑھائی جاتی ہے اور آگے نکالی جاتی ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے ان سرداروں کو اور ان سیاسی شعبدہ بازوں کو یہ بیانیہ دینا ہے کہ نہیں جی بلوچستان تو جو انسان ہے دیر از سم پرابلم, تو ان کو کنٹینٹ تو چاہیے نا, بغیر کنٹینٹ کے کیسے وہ اپنا کارروائی ڈالیں گے, تاکہ وہ اسکرینوں پہ لگا لگا کے لوگوں کو دکھائیں دیکھیں یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. نیکسٹ, اینڈ دس از آلسو این ایشو, دس از دی جیوگرافی اینڈ ٹیرین. لیٹس سی اٹ ان لٹل ڈیٹیل. کھولیے گا. یہ ہے جی بلوچستان, اس کا جو ٹوٹل ایریا ہے یہ 3,47,190 اسکوائر کلومیٹر. دنیا میں بیشتر جو ممالک ہیں, زیادہ تر ممالک کا اتنا ایریا نہیں ہے. اٹس مچ مور دین مینی لاٹ آف کنٹریز. اور اس کی جو ٹوٹل جو ہے پاپولیشن وہ ہے 14.89 1.5 کروڑ کے قریب ایز پر دی سینسس. عام نارملی اس میں یہ لوگ ہیں وہ کم ہیں, because many people who are counted in census they are working in Lahore, Karachi or other parts of the country. اب اس کے اوپر جو آپ کا, کیونکہ یہ بیانیہ ہی بنایا جاتا ہے نا کہ جی یہ بارڈر پہ تو ایف سی ہے. I am just giving you a figure of what the FC which is deployed on international border. اس کی جو ایوریج فرنٹیج ہے, کم سے کم فرنٹیج 40 کلومیٹر اینڈ اپ ٹو ونگز which are at 80 کلومیٹر فرنٹیج. It is not only the frontage and they have a depth also, which is about 50 to 60 kilometer, and we are talking about 400-500 people. جو post to post distance ہے, because a post has to have sufficiently staff equipped, so then that is not in kilometer, that is in kilometers. 12, 15, 30 kilometer. And what is that terrain we are talking about? Once we are talking about these frontages and depth, وہ بھی ذرا دیکھیے. جی چلائیں, یہ بارڈر ٹیرین کی میں بات کر رہا ہوں.
ڈیزرٹ بھی ہے, یہ بھی ہے ٹیرین. And there are snow-clad mountains also. So, before we start doing our analysis in our TV channels, in our air-conditioned rooms and in our political spots بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ جو آپ کا جوان ایف سی کا جو کھڑا ہے وہاں پہ, وہ کدھر کھڑا ہے اور کس تعداد میں کھڑا ہے, اس کو ذرا ذہن میں رکھ لیں. کیونکہ حقائق جو سے نا وہ بات چیت کی اور لفاظی کی مہارت سے چینج نہیں ہو سکتے. اینڈ دیئر آئی ول گیو یو کہ یہاں کھڑے ہو کے ان ریسورسز کے ساتھ یہ آپ کی خالی ایف سی کیا کر رہی ہے اگینسٹ دیس ایلیٹزم اینڈ سردارزم, اور ان شعبدہ بازوں کے اور بی ایل اے کے خلاف جو ایکسٹرنل پلیئرز ہو رہے. تو ہیو سم ہارٹ, ہیو سم نوشن آف ریئلٹی بفور یو اسٹارٹ اینالائزنگ اینڈ اسٹارٹ اسپیکنگ دیئر لینگویج. اب آتے ہیں جی, واٹ از ہیپننگ. ہم یہ ہے کہ یہ جو آپ کے فتنہ الہندوستان اور خوارج ہیں, اور ان کے یہ جو مائی باپ بیٹھے ہوئے ہیں آر ایس ایس والے, اور یہ جو انڈیا والے, اور یہ جو اپنا ہیبت اللہ اینڈ پارٹی ہے, انہوں نے مل کے اب, کیونکہ جہاں یہ آتے ہیں نا فوج کے ایف سی کے خلاف, تو وہاں ان کو پڑتے ہیں جوتے, کیونکہ وہاں تو انگیجمنٹ, ہم تو ابھی باہر نکل کے مار رہے ہیں ان کو. میں نے آپ کو بتایا نہیں 2084 مارے ہیں سب, گنتی جاری. اور ہم تو وی آر ہنٹنگ دیم, وی آر سیکنگ دیم کہ آؤ. تو دین واٹ دے آر ڈوئنگ, دے آر گوئنگ فار سافٹ ٹارگیٹس. کھولیے گا, واٹ آر دیز سافٹ ٹارگیٹس. یہ ہے جی ان کا کارنامہ اس سال کا. 178 بلوچستان میں سولین شہید کیے, 55 سولینز کو 24 جگہ پہ بڑا مارکا مار کے روڈ اور برج تباہ کیے, ان کو ڈیمیج کیا. 60 جگہ پہ آگ لگائی ہے, کہیں پہ سبزی کے ٹرکوں کو, کہیں پہ ایل پی جی کو, کہیں پہ کسی کا کوئی کاروبار غریب آدمی کا جا رہا ہے اس کو اڑا کے آگے اس کے ٹرکوں کو آگے لگا رہے. اور 47 انسیڈنٹس ہیں ڈیمیجز ٹو پراپرٹی کے, بیسیکلی لوٹنے کے آئے ہیں. کوئی اے ٹی ایم بینک کو لوٹا ہے اور کہیں پہ دکانوں کو لوٹا ہے. یہ ہے جی ٹوٹل کاروائی, ٹھیک ہے. اور 105 انسیڈنٹ انہوں نے وہ جو ایرسوائل لیویز اینڈ نو پولیس ہے اس کے خلاف کیے, کیونکہ اس کی کیپیسٹی بلڈنگ, اینڈ ویل ٹاک ان ڈیٹیل اباؤٹ دیٹ, دی گریٹ پولیس آف بلوچستان آلسو. یہ آپ کو میں نے وہ بلاگز بھی دکھا دیے جہاں پہ یہ انسیڈنٹس ہو رہے. تو یو کین سی the more somewhere here and somewhere here. And اس کا ایک اور جگہ پہ میں آپ کو ڈائریکٹ لنک بھی بتاؤں گا کہ یہاں پہ کیوں زیادہ ہو رہے ہیں, and you will yourself find out. اس کی تھوڑی ویژول بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے چلائیے, یہ جو فتح کیا ہوا ہے انہوں نے جی, کہتے ہیں کہ ہم نے جو سا کمال کیا. کر کیا رہے ہیں یہ, سیولینز کو شہید, رابریز. سو دے آر بیسیکلی پیٹی کرمنلس سلیش ٹیررسٹ. اینڈ یو ہیو سین دی ٹیرین اینڈ دی واسٹنس. آئے روڈ پہ آ کے کاروائی کی, ٹرین پہ آ کے کاروائی کی, کسی گاؤں میں آ کے کاروائی کی, ویڈیو بنائی, اس کو چڑھایا اور شور مچانا شروع کر دیا ان ایلیٹسٹ نے, ان سردارسٹ نے, ان سو کالڈ رہنماؤں نے, جو کہ آپ کو اور ہم کو جو سا پورا دن بتا رہے ہیں کہ جی دہشت گردی ہو رہی ہے یہاں پہ بہت زیادہ اور حالات بڑے خراب ہو گئے. کیونکہ اینٹی ڈیولپمنٹ ایجنڈا ہے, تو روڈوں کو, مشینریز کو, مزدوروں کو ٹارگٹ کرو اور پھر کہو کہ جی یہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, یہاں پہ کوئی انویسٹ نہیں کر رہا, یہاں پہ دیکھیں اس طرح اسکول اور کالج نہیں بن رہے, ہمارے اوپر ہمارے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے.
یہ وہ ٹھیکیداروں کا سامان جا رہا ہے, ٹھیکیدار کنٹریکٹرز کا, اور رکھ رکھ کے گولیاں مار رہے ہیں. So this is that soft targeting, content creation and its then propagation. اور پھر اس کے اندر کس طرح آگے آپ دیکھیں گے کہ اس پروپیگیشن میں پرائمریلی 50% آف دی پروپیگیشن از بینگ ڈن بائی دی انڈینس. بازار میں کھڑے ہو کے گرنیڈ پھینکیں لوگوں کو, اور یہ سب بلوچستان کے لوگ ہیں جن کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. اوکے, اب یہ جو ہو رہا ہے اس میں ایک پیراڈاکس ہے فرسٹ رسپونڈر کا, اسے کھولیے گا. یہ اس لیے ہے کہ جب ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے تو دی فرسٹ رسپونڈر اینی ویئر ان پاکستان, ایوری ویئر ان اینی سوسائٹی از پولیس. پولیس کی دو بڑی ورنیبلٹیز ہیں. ایک ہے جو کامن ٹو ایوری لا وہاں پہ ہے, وہ دیٹ از دی آپ کا ڈسٹینسز جو میں نے آپ کو دکھائے, بیکاز یو آر ٹاکنگ اباؤٹ a very large province. You are talking about almost 44% of Pakistan. So by the time the police reaches and that their terrain and the sort of road infrastructure they have, تو وہ اپنی کاروائی کر کے اس سے پہلے کلوز کر جاتے. But at instance they have also attacked the police posts and police stations. So then the other issue is the capacity building, جس میں بہت کام ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا. And we must appreciate here ٹو تھنگس کہ یہ جو کیپیسٹی, ون از دی کیپیسٹی ایشوز ہیں. اس کا سوال وہ دینا جو آج سب سے زیادہ بات چیت کر رہے ہیں, جو پہلے حکومتوں میں رہے ہیں, کہ آپ نے اپنے زمانے میں اس لیویز کیوں رکھا, آپ نے اس کو سرداری فورس کیوں رکھا, آپ اس پہ پیسے تو لگاتے رہے لیکن پیسوں کو کیوں نہیں ٹرانسلیٹ کرتے رہے انٹو دی اکوپمنٹ, انٹو دی فیسلٹیز, انٹو دی ٹریننگ اینڈ واٹ ایور واز ریکوائرڈ, بیکاز یو ڈنٹ وانٹ اٹ ٹو ریسپونڈ to your pets of BLA. And the second most important thing that we need to acknowledge is that despite these capacity constraints, how valiantly the Balochistan police is fighting, how wonderfully they are fighting. یہ کھولیے گا ذرا. At this stage I would request all of you to kindly, all those in uniform, to rise, to salute, and all to rise to pay our tribute to the braves of the Balochistan police. And this is of 2026 only. رہنا کہ تیری خاطر لہو میں اپنا بہا رہا ہوں. گواہ رہنا کہ تیری خاطر لہو میں اپنا بہا رہا ہوں. کیا تھا مٹی سے جو وفا کا We owe our existence, we owe our security to these sons of soil of Pakistan and Balochistan.
جو ہر روز جب گھر سے نکلتے ہیں, جب اپنی پوسٹ پہ جاتے ہیں, اپنے تھانے پہ جاتے ہیں, تو دے نو واٹ دے آر اپ ٹو. دے رسک دیئر لائف اینڈ لمز اینڈ دیئر فیوچر, دی فیوچر آف دیئر فیملیز ٹو اس, فار اس. بڑا مقام ہے شہید کا. So, despite these capacity issues and this distance and the geography and the terrain, یہ بچے پولیس کے, ہمارے جوان, ہمارے افسران پولیس کے, اس میں افسران بھی پولیس کے شامل ہیں, they fight and they fight greatly. میں آپ کو کچھ فگرز دیتا ہوں. where the police has, بلوچستان پولیس has fought like brave hearts. 27 اکتوبر 2025 بھاگ کے پولیس اسٹیشن ڈسٹرکٹ کچی میں حملہ ہوتا ہے. ٹیررسٹ آتے ہیں 40 سے 45. they stand their ground, they fight and they push them back, they kill them back. جنوری میں کوئٹہ کے اندر شہر میں جب حملہ ہوتا ہے, ڈی ایس پی فیصل رشید, انسپیکٹر زبیر, اے ایس آئی محمود الرحمان, کانسٹیبل اشرف خان, دی امریز شہادت. دی foil the attempt of this fitna al Hindustan, fighting bravely, taking bullets on their chest. 30 مارچ جھل مکسی پولیس اسٹیشن کوٹرا, پولیس سپورٹڈ بائی ایف سی اینڈ اینٹی ٹیررسٹ فورس فور پولیس, بس پولیس اسٹیشن کوٹرا پہ حملہ آتا ہے. دے پش دیم بیک, کل دیم آل. کلات میں خالق آباد پولیس اسٹیشن پہ حملہ ہوتا ہے اگین 30 مارچ کو, اگین پولیس ایف سی, دے فائٹ دیم بیک, دے اسٹینڈ دیئر گراؤنڈ. ڈھاڈر میں 24 اپریل کو لارج نمبر میں ٹیررسٹ آتے ہیں پولیس اسٹیشن ڈھاڈر پہ. پولیس ایف سی اے ٹی ایف اکٹھے بیٹھ کے لڑتے ہیں, مارتے ہیں, مرتے ہیں اکٹھے, شہید ہوتے ہیں اکٹھے. کانسٹیبل صوبہ خان شہادت کے عظیم رتبے پہ فائز ہوتے ہیں. پولیس اسٹیشن نال ڈسٹرکٹ خوزدار 8 جون اے لارج کوآرڈینیٹڈ اٹیک ہوتا ہے پولیس اسٹیشن نال پہ, راکٹس, گرینیڈ, آٹومیٹک ویپنس, اگین لارج اسکیل اٹیک ہے. پولیس ایف سی اکٹھے مل کے ان کو پسپا کرتے ہیں. دی اسٹینڈ دیئر گراؤنڈ. دی ایس او ڈبلیو آف دی ایف سی اور جو اے ٹی ایف ہے وہ پہنچتی ہے, اینڈ دے اسٹینڈ اٹ اینڈ دے پش دم بیک, اور مارتے ہیں فتنہ الہندوستان اور خوارج جو آتے ہیں. ڈسٹرکٹ خوزدار میں 8 جون کو اگین پولیس اسٹیشن پہ اٹیک ہوتا ہے گریشا کے. اسی طرح 26 جون کو کرخ کے خوزدار میں پولیس اسٹیشن پہ اٹیک ہوتا ہے, اور مل کے پولیس ایف سی لڑتی ہے, آرمی لڑتی ہے, اینڈ دے فائٹ دم بیک. This is happening on daily basis. We are not acknowledging it. Why are we not acknowledging these brave hearts? Why are we not acknowledging the way they are fighting, standing together, laying down their lives? کیونکہ ہمیں وہ ویڈیوز نظر آ رہی ہیں جو وہاں کے آ کے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں, کیونکہ وہ ویڈیو بنانے آ رہا ہے. وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں, وہ ویڈیو سوشل میڈیا پھینکتا ہے. انڈیا کا 50% انڈیا کا میڈیا سوشل میڈیا اٹھا رہا ہے اس کو. 50% of the proliferation of the total in the global is being done by them. And we are getting impressed, اور ہم اپنا نیریٹو بنا رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں یہ ہو گیا جی, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. جی واپس آئیے. But the people of Balochistan who are there, what are they saying? What are their, وہ تو اس کو دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ کیا کر رہی ہے, کیا واردات ہو رہی ہے, کیا کارنامے ہو رہے ہیں ہمارے لوگوں کو. اینڈ دیز آر آل پیپل ناٹ فرام دی سٹیز, دے آر فرام دی رورل بلوچستان. سنیے ذرا ان کی آواز بھی. Saduri dhaba, mangi wana ta khali yaba, nani rahniya ka khala,
Marang chala ataka ma kuchi kharan mai ke guna khadi ba anda patthar jata hai shan khamara mare saab bidha de ko sa de shahid hai anda saza ataka marang mare sha جانکیاں زاگیا بدولت گنی جانکیاں زاگیا جس پرتا 20 تاریخ کا شفاعت اس کی بچی کو لے گئے تھے اغوا کر کے دہشت گردی، کیونکہ کرتے کیا ہے، رکیے گا ذرا، یا ہنی ٹریپ کرتے ہیں بچیوں کو، یا اغوا کرتے ہیں، they abuse them, make their videos and then blackmail them کہ تم اب تمہاری زندگی تو ہم نے تباہ کر دی ہے، اب اگر تم فدائی بن جاؤ تو ہم تمہیں مرتبے پہ فائز کر دیں گے، ادروائز we will blacken you and your family. یہ باپ بتا رہا ہے، چلائیں جی. جتا لٹتا تھا اٹھتا تھا اٹھتا تھا 4 روز داشتا پنچمی روز چمنی تو آشارہ دوڑتا تھا یہ ظلمانی سچے وقت تنا کا ہمیں تیرا بھائی آئی ہے اوپر سے لے کے نیچے تک کا گھر سارا برباد ہو گیا ہے. میں نے اتنی محنت کر کے بنایا تھا، میرے ساری زندگی میرے آدمی نے 40 سال سے گاڑی چلا کے محنت سے پیسے لا کے دیے، میں نے کمیٹیاں ڈال کے بنایا گھر. یہ بچے خواتین اور جوان اپنے گھروں پہ کیا بنا رہے تھے، لوگ اپنے گھروں علاقوں کے طرف جا رہے تھے. جو یہ عمل ہوا ہے تو ہم اس کے پرزور مذمت کرتے ہیں، لہذا حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو خلاف کارروائی کریں. فانت ظلم لنا اوراد وشانو صدق كلا اوراد وشانو كلا ثلاث وشانو ده ظلم انت كلا نانا نانا او ما سيرنا اوراد ينتر امانه اوراد ايرام از موږ ګاډیانې ولې سوځل کېږي، موږ کومه ګناه کړې ده، کوم جرم مو کړی دی. په بلوچستان کې هم ګاډیانې راسوځي، در په دره کړي دي. زموږ سرکار ته دا خواست دی چې دی زموږ سره موږ مذمت وکړي، زموږ سره وګایېږي، زموږ سره ودرېږي. اس کی شادی کے دن تھے، ہم اس کا جنازہ کیسے اٹھائیں گے؟ ہمارے گھر کا چھوٹا تھا، دوسرے کے اتنے بچے کی آنکھوں سے غیر مسلم تھا جس نے یہ کام کیا، مسلمان ہو کے ایسا کام کرتے ہیں، گھر برباد، لوگ مار دیے، پورا سسٹم آؤٹ کر دیے. کار کړی دی، موږ د دې مذمت کوو او کوم دا دستګر چې دغه دا کوم واقعیت کړی ده دغه مخالفت کوو، او کوم چې دا زموږ پروسس دغه ہر وقت زموږ لپاره قربانیان ورکړي دي. ایک بیٹا شہید ہو گیا خطیب صاحب، انہوں نے پزرانہ حملے میں تمام بچوں کو شہید کر دیا، چھوٹے بچوں کو اور مسافروں کو گاڑی سے اتار کر شہید کر رہے ہیں. ہم پاکستان کے لیے ہر وقت قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم ایسے واقعات کر کے پاکستانی عوام کی اور پاکستانی بچوں کی اور پاک فوج کی حوصلے پست کریں. تو ہم ابھی سے ان کو یہ پیغام دینا چاہے کہ آپ کے اس واقعے سے ہمارے اور بھی حوصلے بڑھے. خدا کو مانو کھا جاؤ، اپنا نہیں سوچو پھر گھر والوں کو سوچو. اس مانا من کرا تعلق دار نے مانا علماء تعلق دار نے ماں چاہ مردمہ تعلق دار نے آجی مردمہ میں تعلق دار نے آجی رشتہ ہمارا تعلق دار نے ماں رضا داتا چمہ رضا کے بیلی تنظیمیں ہمارے علاقے پر حملہ کیا تھا. ہم پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے. خدا را ابھی تو 35 شہید ہے، 3500 شہید ہم دے دیں گے، لیکن ہم پاکستان کے ساتھ اپنے پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہم صرف گورنمنٹ سے یہی کہتے ہیں کہ یہ ادارے خود کو اکیلا نہ سمجھے، وہ ہمیں بتائے، ہم اس کے ساتھ شانہ بشانہ جائیں گے انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے گھسیٹ کر کے ہاتھ باندھ کر کے نہ لائے، پھر یہاں کے ہمارے کاکڑ قبیلے کا نام بدل دے. ایک بھائی کیا، ہم لوگ جتنے بھائی بھی ہیں ہم لوگ قربان ہو جائیں، ہم لوگوں کو کوئی دکھ نہیں ہے. ہم لوگ کے لیے پاکستان زندہ باد، بلوچستان زندہ باد. جب یہ جذبہ ہو قربانی کا بھی تو یہ کامیاب تو نہیں ہو سکتے، لیکن تکلیف ضرور دے سکتے ہیں. اس کی تکلیف کا ہم ان کو 10 گنا بڑھ کر ایسی تکلیف دیں گے، 100 گنا بڑھ کر ان کو بھی اور ان کے سپانسرز کو بھی اور ان کی پش پناہی کرنے والوں کو بھی، کہ لوگ قیامت تک یاد رکھیں گے. دیٹ واٹ وی ول ڈو ود دیم. ایک اور واردات جو یہ ڈال رہے ہیں وہ بلوچستان کی بچیوں کے ساتھ ہے. ٹیریبل دا وے دے آر ایکسپلائٹنگ. پیچھے میں نے ایک باپ کی آپ کو ردات سنائی. دا وے دے آر ایکسپلائٹنگ دیم. کوئی تعلق نہیں ہے اس کا ہمارے کلچر کے ساتھ، ہمارے دین کے ساتھ. دیٹ شوز ہاؤ مرسی لیس
and how low lives they are. یہ بچیاں ہیں, یہ پاکستان کی بچیاں ہیں, بلوچستان کی بچیاں ہیں, ہنی ٹریپ, ذہنی طور پہ ان کو ٹریپ کر کے بے مقصد ضائع کیا اور ان کے ہاتھوں دہشت گردی کروا رہے ہیں. سنیے ان کو. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کے جو سا یہ جنوری میں ماری گئی گوادر میں, اور پھر اس کو گلوریفائی کون کر رہا ہے؟ انڈین میڈیا, کیونکہ یہ ان کی ہیروئن ہے نا. Asifa Mengal, fedayeen or suicide bombers who led the assaults. کیونکہ جس کی مٹی لگی ہے وہ اکنالج تو کرے گا نا. میری ذہن سازی کی تنظیم کے بارے میں باتوں سے متاثر ہو کر میں خودکش حملے کے لیے تیار ہو گئی. مجھے خودکش ٹریننگ کے لیے ڈاکٹر سویہ BYC والے سے ملوائے گا. میں اپنے جیسے لڑکیوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ اسی طرح کے غلط کاموں سے خود کو دور رکھے. میرے شوہر کے پاس بندوق تھے, اس کے دوست بھی آتے تھے, وہ بندوق ان کے پاس تھے. میں نے پوچھا آپ کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تنظیم میں ہوں, BLF میں. باتیں ہر وقت کرتا تھا, ویڈیوز دکھاتے تھے اپنے دوستوں کا, جنگوں کا. 2019-20 کے درمیان تصویر پوسٹ کیا تھا فیس بک پہ. پھر میران بلوچ نے کہا کہ آپ کے شوہر کا جگہ خالی ہے, آپ آ جاؤ, آپ کام کرو. 2022 میں میں نے پوسٹ ڈالا تھا فیس بک پہ, اس نے مجھے کمنٹ کیا تھا آپ کے خیالات بہت اچھے ہیں. اس نے ایک دن مجھے میسج کیا تھا کہ آپ کام پکا کر سکتے ہو. میں نے کہا جی ہاں میں کر سکتی ہوں. میں وہاں گئی, میں نے چیز اٹھایا, مجھے پتہ نہیں تھا وہ جیکٹ ہے. پھر مجھے لیڈیز پولیس پہ اس نے مجھے پکڑا, شوپر کھولا, وہ خودکش جیکٹ تھا. میں ایسے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہی, مجھے اس طرح بہکایا کہ میں خودکش حملے کرنے کے لیے خود ہی راضی ہو گئی. یہ جو آج کل کا تاثر ہے کہ بلوچ خواتین اپنی مرضی سے خودکش کرتی, یہ بات غلط ہے. مجھے اس طرح بہکایا گیا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. مبتدائی خانم نلوٹی من بلیک میلش کو تھا, من تو سین تگیش من زنش بنائن تھا, من نلوٹی چیزا کھانا منی باقی گوارا کسے ایک چیزیں تو کا گونے گوتی. میں سوشل میڈیا استعمال کرتی تھی اور ایک دن میں نے سوشل میڈیا پر شاعری بلوچ کے ویڈیوز دیکھی. اسی دوران انسٹاگرام پر ایک شخص سے بات ہونے لگی. یہ اس نے واٹس ایپ پر ایک گروپ میں ایڈ کر دیا. اس واٹس ایپ گروپ میں ایسے ویڈیوز تھے جو BLA کے ناموں کو دکھایا جاتا تھا اور عورتوں کو خودکش حملوں کے لیے ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا تھا. میں یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں کہ اور بچیاں بھی میرے جیسے دھوکے میں نہ آئیں. بار وہ چیزیں گپ جنگ لوٹا منی گوار عزیزہ استین 2024 کا گوادرا چی شتا ایران نی مارا معلوم نے کجا شتگے مارا آئیے وہ ایچ دست دعویٰ نیستے مثلا آدھگے. شادی شدہ عورت تھی, اس کو ہنی ٹریپ کر کے لائے, اینڈ دین شی واز یوز ٹو میک اے ویڈیو, پروپیگنڈا ویڈیو ان افغانستان. جن کا ریلیشن اثر تھا شاہ کے وغیر ختم کنگا تیار بھی تھا, خودکش حملہ اس تب تیار بھی تھا. سچے ادومی مردم مرتضی معصوم ہمشی وجہ علیہ چختر نقصان بھی ہر شہر سرگاہیں سے ان کے مواد دسار تو مردم ذہن تبدیل کنگا مردم وغیر خودکش اس تب تیار بھی گا. یہ حکومت عامہ درخواست ہیں شاعری بلوچ دولے ہر چیزیں استا سوشل میڈیا لفام شان ختم کرنے کہ سکیں ذہن تبدیل موی چک وغیر نقصانہ مو جائنا. میں والدین دم درخواست ہیں چک سے چوک کنگا سے چک موبائل جزنا موبائل بچے گندرا. یہ جو باپ ہے, آخر میں آپ نے اس کی بات سنی ہے, وہ یہ موبائل اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو ختم کریں. یہ سوشل میڈیا ہمارے بچوں کو تباہ کر رہا ہے. اور کون چلا رہا ہے سوشل میڈیا؟ بلوچستان کا BLA کا یہ جو ٹیررزم کا, یہ دیکھیے گا. There are 300+ websites, focused Indian websites, only working on terrorism in Balochistan. 1000+ social media accounts. اور اس کے علاوہ hostile diaspora. 54% of Balochistan related propaganda comes from India
Indian accounts or their accounts, Indian accounts run from outside India. اچھا یہ رکیے گا یہاں پہ, پیچھے جائیے گا یار, یہ آگے ہی رہو نا, یہاں پہ رکو. دس از دی پروسیس, یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. پہلے یہ سیڈ کرتے ہیں, دین دس از سیڈڈ ان ٹیلی گرام. وہاں پہ ایک انسیڈنٹ کو, ایونٹ کو سیڈ کیا جاتا ہے, صحیح یا غلط. پھر اس انسیڈنٹ کی فریمنگ کی جاتی ہے, اس کو فریمنگ کرتے ہیں انیشیٹرز. پھر دیر آر انیشیٹر اکاؤنٹس جو اس کو پھر ایمپلیفائرز کے حوالے کرتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ میں ایمپلیفائرز آتے ہیں, اینڈ دین اس کے بعد جو ہے میس ایمپلیفیکیشن از ڈن بائی دی مین اسٹریم انڈین میڈیا اینڈ چینلز اینڈ دیئر پرنٹ میڈیا آلسو, اینڈ فرام دیئر دین اٹ از پکڈ اپ بائی دی انٹرنیشنل میڈیا. اور پھر آپ لوگ جو ہے اس کو حقیقت کے طور پہ لے کے جو ہے نا خود چلانا شروع ہو جاتے ہیں. But this is how it is being done. دیکھیے گا ایک انسیڈنٹ ہے یہ مستون کا, اس کی ذرا ٹائم لائن کو بھی دیکھتے جائیے گا کہ کب کس نے سیڈ کیا, کیسے یہ پورا چلا. جی چلائیے. یہ 16 جولائی کا واقعہ ہے کھٹکوچا میں. یہ کچھ اکاؤنٹس ہیں, دیکھیے گا کس ٹائم پہ وہ سیڈ ہوتا ہے, کس ٹائم پہ اس کو انیشیٹ کرتے ہیں, ایمپلیفائی کرتے ہیں. آل انڈین, ٹوٹل انڈین سوشل میڈیا ایکو سسٹم. لیکن اس میں شامل ہوں گے جو اس میں لکھے نہیں ہوئے, اس میں وہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے باہر کے اکاؤنٹ ہیں جو بڑی سپیڈ سے آئیں گے. BYC BLA کے اپنے اکاؤنٹس ہیں جو بڑی سپیڈ سے اس میں شامل ہوتے ہیں. اور ایک ایکو سسٹم ویسے پاکستان میں بنا ہوا ہے سوشل میڈیا میں, موسٹلی باہر کچھ اندر, جو کوئی پاکستان کے خلاف خبر آ جائے تو بغیر کچھ سوچے اس کے اندر ویسے ہی اپنی حاضری لگانے پہنچ جاتے ہیں, وہ سارے اس میں شامل ہو جائیں گے. جی چلائیے. اب یہ پہلا سیڈر اکاؤنٹ چلاتے جائیں, یہ چلا رہا ہے جی کہ جی کلیشز ہو گئے ہیں. اب یہ ٹیلی گرام کے اکاؤنٹس ہیں جن کے اندر ڈالنا شروع کرتے ہیں. اور یہ کوئی انہیں پرابلم نہیں ہے کہ جی ہم اپنی آئیڈینٹی بھی دکھا رہے ہیں, ہم انڈیا سے کر رہے ہیں. یہ پکے انڈین اکاؤنٹس ہیں, یہ را کے اکاؤنٹس ہیں جہاں سے وہ چلا رہے ہیں, پھر ان کو ڈالنا. یہ اب آنے شروع ہو گئے, انیشیٹ کرتے ہیں. اور جو BLA BYC کی ٹیررزم کے ساتھ جڑے اکاؤنٹس ہیں ان کو سب پتا تھا, اچھا یہ یہاں سے آیا, اب ہم نے اٹھا کے اس کو آٹومیٹکلی اوپر چڑھانا ہے. بٹ دیٹس دا وے دے ورک. ٹھیک, چلے واپس آ جائیں, بیکاز وی ہیو ٹو کور اے لاٹ اینڈ دین دے گو. آخر میں یہ انڈین میڈیا جو سا چلائے گا اس کو. نیکسٹ, اب اس سارے کے اگینسٹ ہو کیا رہا ہے؟ 6 کام ہے. ایک کام ہے جو کینیٹک کا ہے, بہترین کر کے چل رہا ہے, کھول کے دیکھ لیں, کھولیں اس کو. یہ ہے جی جنوری سے لے کے جولائی تک کے صرف بلوچستان ریلیٹڈ جو آپ کے کائنیٹک آپریشنز ہیں. دیر واز رد الفتنہ 1, دیر واز رد الفتنہ 2. آپریشن تو ہر روز ہو رہے ہیں, لیکن کوئی کوآرڈینیٹڈ آپریشنز ہیں تو دین وی پٹ دیم انڈر سم. اگر وہ لارج اسکیل ہوتے ہیں تو ان کو آپریشن نام بھی دیتے ہیں, اس کی ایک انٹیلیجنس پورا اسٹرکچر چل رہا ہوتا ہے. And right now we are carrying out Operation Shaban, which has now morphed into the Operation Al-Azam. Just to give you an idea, most of it you have already seen. چلائیے جی, یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کا کام چل رہا ہے بلوچستان میں. So we are taking them out everywhere, in their hideouts. We are engaging them in the mountains. We are engaging them whenever they also come. اور وہ جو آپ نے مختلف دشوار گزار ٹیرین دیکھا, اس میں بھی جگہ جگہ پہ جا کے we are engaging them. ہمارے اور ان کے آپریشن میں فرق صرف یہ ہے, بہت سے فرق ہیں, بٹ ایک فرق یہ ہے کہ ہم وہاں پہ وہ ویڈیو کیمرے یا کوئی کرو لے کے نہیں جاتے, کیونکہ وی آر دیئر ٹو کل دیم, وی آر ناٹ دیئر ٹو فلم دیم.
تو وہ کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ڈیڈ باڈیز تو جہاں پہ وہ آتے ہیں کہیں پہ مل گئی، ورنہ جہاں پہاڑ میں مارا ادھر کتوں کے لیے اور گدڑوں کے مرنے کے لیے وہ باڈیز ہم وہی چھوڑ جاتے ہیں. بیکاز دے آر ڈاگز اینڈ دے آر اونلی ڈاگ میٹ اینڈ دیٹس واٹ دے آر. The aerial capacity plays a very important role in such a vast terrain, اور اس میں جو آپ کی اسپیشلی اسپیشل سروسز گروپ ہے جو آرمی ایویشن آف کورس ود دی لوکل فارمیشن دے پلے اے ویری امپورٹنٹ رول، ویری ہیروئک رول. And these operations are carried, most of them in unison with the army, FC and the police, working in tandem together, brother to brother. ٹھیک ہے، باہر آ جائیں. نیکسٹ از دی تھنگ دیٹ از بینگ ڈن از دی کلیئرٹی، بیکاز کا بہت بڑا تعلق افغانستان سے ہے، تو افغانستان کے ساتھ کھولیے گا دی پشنگ بیک آف دی انلیگل افغانس، سینڈنگ دیم بیک ٹو افغانستان. کہتے ہیں نا کہ وہاں تو ابھی کیا آ گئی ہے، اس سو کالڈ شریعت بھی آ چکی ہے، تو جائیں نا وہاں جائیں، جو کرنا ہے کریں، ٹھیک ہے نا. امارات بنی ہوئی ہے وہاں پہ، جائیں، ادھر کیا کر رہے ہیں. تو الحمدللہ 2.6 ملین 26 لاکھ بھجوائے جا چکے ہیں. اس میں سے 6 لاکھ اس سال گئے ہیں، اور اس سال کے جو افغانستان یہ بلوچستان کے ہیں وہ ٹوٹل جو ہیں بلوچستان کے یہ آپ کے سامنے ہے ڈیٹا. ون ڈاکومنٹ رجیم پورے بارڈر کے ساتھ نافذ العمل ہے. لینڈ پورٹ اتھارٹی بن چکی ہے. بارڈر کنٹرول میس ٹھیک کیے جا رہے ہیں، بہتر کیے جا رہے ہیں. رجسٹریشن نادرا کے اندر جو لوگوں کو غلط اندراج تھے ختم کیے جا رہے ہیں، سسٹمز کو اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے. آل اسمال امپورٹنٹ اسٹیپس. وہ جو پہلی چیز تھی ہارڈن دی اسٹیٹ، سب کے لیے خاص و عام کے لیے قانون یکجا. جانا ہے تو ویزا لیں، گورنمنٹ سے درخواست کریں، ریکارڈ پہ جائیں اور ریکارڈ پہ آئیں. یہ کوئی فری پاس نہیں لگا ہوا ہے آنا جانا کے بارڈر بنا ہوا ہے جس کا منہ اٹھایا اور ادھر چلا گیا. اس کی بہت تکلیف ہے بہت سے لوگوں کو، کیونکہ یہ سارے کے سارے کسی کے دہشت گرد ہیں اور کسی کے یہ کھیپیے ہیں، اس کے یہ اسمگلنگ کے، اس کے نارکو کے کیریئرز ہیں. تو کافی پرابلم ہے اس چیز کے اوپر. تو جن کو پرابلم ہے ان کو ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنے پرابلم سمیت ادھر چلے جائیں جہاں یہ جا رہے ہیں، وہ آپ کے پرابلم دور کر لیں گے. جی واپس باقی یہ جو کائنیٹکس ہے نیچے لکھا ہوا آپریشن غزل الحق، یہ الحمدللہ جاری ہے، یہ بھی افغانستان کے ساتھ اور جاری و ساری رہے گا. بیکاز وی ہیو این obligation ٹو پروٹیکٹ دی آنر، دی پراپرٹی اینڈ above all the lives of each and every citizen of Pakistan. And those who nurture, who support, who facilitate this terrorism under this Afghan Taliban regime, they will pay price for it. Ji. Another important work that is being done is the terror crime nexus. کھولیے گا ذرا. Because numbers will tell you. یہ جو terror crime nexus ہے, I am only here in talking about Balochistan.
اس کے دوران 2019 انلیگل اسپیکٹرم آپریشنز ہیں جس میں 41 بلین کے سیزرز ہیں اور 4,500 سے اوپر جو سے ہیں انلیگل کراسز بھی اپریہینڈڈ ہیں. نو یہ جو انلیگل اسپیکٹرم ہے اس کی 4 حصے میں بڑے حصے ہیں جس میں کام ہو رہا ہے بلوچستان میں. ون از اینٹی اسمگلنگ, اور اس کے اندر ٹائر بھی ہیں, اس میں گٹکا بھی ہے, اس میں ہاؤس ہولڈ کا سامان بھی ہے, اس میں گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس بھی ہیں جس کے جو توفیلی ہیں وہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے. وہ کراچی, کوئٹہ, لاہور, ملتان, پشاور, ہر جگہ ایوری ویئر دے آر گیٹنگ اٹ. سو ونس وی ہیو کیریڈ آؤٹ ان 2026 ابھی تک 25 ارب کے قریب کا ہم صرف سامان جو ہے یہ پکڑ چکے ہیں. تو اس کی تکلیف بہت زیادہ ہے بہت سے لوگوں کو. بٹ دس از پارٹ آف دیٹ, بیکاز اس کروانے اور اس کو تحفظ دینے والے ہی BLA میں اور BYC میں شامل ہے. So till the time if you are okay with this, then you should be okay with terrorism also. We should not be okay with this. This is what is hard state, in which there is no smuggling, in which a smuggler's only place is in jail, and those who plead for smugglers, they should also be with them. ادھر ہی بٹھائیں ان کو. نارکو میں دیکھیں, دس از نارکوٹکس کے سیزر ہیں. اس سال ابھی یہ سال آدھا ہوا ہے تقریباً, 18 ارب کے صرف نارکو ہے. 4,500 بندہ, لاسٹ ایئر پورے سال میں 1500 تھا, اس سال الحمدللہ 4,500 بندہ پکڑ کے جو ہیومن اسمگلنگ میں انوالو تھے. اینڈ ان ڈرگ ایریڈیکیشن, بیکاز دیٹ از اگین پارٹ, ہیوج پارٹ آف دس, کہ لگائیں جی بھنگ, سب انوالوڈ ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک اس کے اندر. اس کو جو آپ کر رہے ہیں, اڑا رہے ہیں, وہ تقریباً اس کی جو ویلیو ہے اسٹریٹ ویلیو وہ تقریباً 114 ارب کی ہے. نو ونس یو ہٹ دیٹ تو لوگوں کی روزگار تو جاتی ہے. تو دین یو ہیو ٹو ہیو کریٹ آلٹرنیٹو لائیولیہڈ. I'll talk about it, a lot is being done over here. So خالی یہ نہیں کہ انلیگل اسپیکٹرم کو ہم نے ہٹ کرنا ہے, بند کرنا ہے. This hurts not only the economy, this hurts the security. تو وہ کام بھی ہو رہا ہے. واپس آئیے. اچھا جی, another important part of this illegal spectrum is this fuel trade. Now we need to understand کہ یہ 1959-60 کا ایک آپ کا ارینجمنٹ ہے جس میں جو بارڈرنگ ڈسٹرکٹ, دیٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ, اٹ از اونلی فار دی بارڈرنگ ڈسٹرکٹس اینڈ ولیجز جہاں پہ اس طرح فیول اویلیبل نہیں ہے, کہ وہاں پہ ایران سے ڈیزل فیول آتا ہے انڈر پرمٹ. نو اوور اے پیریڈ آف ٹائم دیٹ سسٹم ہیڈ ٹرنڈ انٹو اے لارج اسکیل اسمگلنگ, اینڈ اٹ اسٹارٹیڈ ہیپننگ جب آپ نے یہ روڈ اسٹرکچر امپروو ہوئے. تو جو یہ لاتے تھے اسمگلرز نے کہا کہ یہاں سے اس کو اٹھا کے پیچھے شہروں میں لے کے جاتے ہیں, ورنہ تو اٹ واز ناٹ فزیکلی لاجسٹیکلی ویری مچ پاسبل. دا مور یو میڈ دی روڈ کنیکٹیوٹی وچ از اسینشیل, وچ از ریکوائرڈ, دا مور دی اسمگلنگ اسٹارٹیڈ اینڈ دی نمبر اسٹارٹیڈ, اینڈ دی نمبرز ریچڈ a limit is something like 20.5 million liters per day. Now this was a huge problem. اس پہ ٹیکس کوئی نہیں ہے, اس کا جو بیشتر پیسہ ہے وہ چند خاندانوں میں, چند دہشت گردوں کے سرپرستوں میں جا رہا ہے, چند سیاستدانوں میں جا رہا ہے, جو کہ اس پیسے کا بہت چھوٹا حصہ یہاں خرچ رہے ہیں, زیادہ حصہ دہشت گردی کے اور باقی عوامل میں اور اپنی سیاست میں, اور بہت بڑا حصہ لے کے جا رہے ہیں ڈالروں میں باہر اور ملک کی پوری اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں. So a colossal effort was made by 12 Corps, by the FC, by especially the government of Balochistan, led by the political government of Balochistan, because بڑے ان کے ساتھی تھے جن کو اس سے تکلیف تھی. اور this has been brought down الحمدللہ much less than the permit جو اس کے اندر آپ کو permit allowed بھی ہے. And now this is only where it was supposed to be. اور یہ notified crossings ہیں جہاں سے ابھی وہ under permit آ رہا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک انلیگل اسپیکٹرم کا منہ ہے جس کو بند کیا گیا ہے, بند رکھا جائے گا ڈسپائٹ جو چیخیں مارتے رہیں, شور مچاتے رہیں. جی واپس جائیے. Another great work that is being done is in the capacity building of security forces. Please open. اس میں another FC, there is FC North, there is FC South Balochistan
an FC West is being established, or it is being raised from Chaghi اور جو کراچی تک کا جو منرلز کا پورا کوریڈور ہے اس کی سیکورٹی کے لیے اسپیسیفکلی اے سیپریٹ ہیڈ کوارٹر آف ایف سی ویسٹ از بینگ ریزڈ. So that is one thing. The second very important work is being done in the capacity building of the police اور جو لیویز میں مرج ہوئی ہے اس کے اندر. A few steps, a few important points. کھولیے گا ذرا. اس میں جو آپ کا اے جی آفس ہے, آئی جی آفس ہے, اس کے اندر کیپیسٹیشن کی گئی ہے نئے ڈیسک اور نئے دفاتر نئے ہیڈز کر کے. جو آپ کے اے ایس پیز آ رہے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کی انسٹرکشنز کے مطابق دے آل فریشلی انڈکٹیڈ اے ایس پیز کا فرسٹ ٹینیور دے آر گوئنگ ٹو بلوچستان. دیٹ از ویئر دی ایکچوئل فائٹ از آف دی پولیس. بلٹ پروف وہیکلز ہیں, اے پی سیز ہیں, اسپیشلائز ٹریننگ اسکول بنائے جا رہے ہیں. اس میں ایف سی آرمی ان کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے تاکہ ان کی ٹریننگ کے اوپر ڈرون یونٹس کھڑی کی گئی ہیں, فورینزک لیبز ہیں, فورٹیفیکیشن کی جا رہی ہے. اینڈ دس از جسٹ اے اسٹارٹ. دی گورنمنٹ آف بلوچستان, دی فیڈرل گورنمنٹ از ٹوٹلی کمیٹڈ ٹو ڈو دس کیپیسٹی بلڈنگ. وہ جنہوں نے پہلے کیوں نہیں کی, کیونکہ ان کی جون سی ہے خواہش تھی کہ یہ فرسٹ رسپونڈر جون سا ہے یہ رسپونڈ نہ کرے. And draw in each and every incident FC and army اور بیانیاں بناتے رہے. No more. واپس جائیے. اینڈ آپ کو میں نے ان کا جذبہ تو بتا ہی دیا, ان کے شہیدوں کی آپ نے نورانی شکلیں بھی دیکھ لی, آپ ان کے حوصلے بھی دیکھ لیں. Whenever you go and you interact with the Balochistan police from officer up to their soldier, it is such a great feeling which you cannot feel sitting over here. I would request you, each one of you, to go to Quetta, to go to Balochistan, go to Turbat, meet these police walas. اور جب ان سے ملیں گے تو پھر آپ کے ذہن سے یہ اگر کسی نے ڈالا ہوا ہے کہ بلوچستان میں کچھ ہو رہا ہے وہ خیر سب نکل جائے گا. الحمدللہ بلوچستان کی پولیس کافی ہے ان بدماشوں کو رگڑنے کے لیے, اور ہم ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا اس طرح وہ شانہ بشانہ فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, تو فوج بھی شانہ بشانہ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. Lastly, another important aspect which is being done is the technical capacitation, because once we talk of large areas, so technical surveillance, aerial engagements play a very important part. That is being done over here. It is in the cyber security, it is in the intelligence. We can't go into details over there, but rest assured, یہ جنگ جہاں جیتنی ہے, چاہے وہ انفارمیشن آپریشن میں, چاہے سائبر میں, چاہے ٹیکنیکل میں, چاہے ایئر میں, we are doing that. تو جو سا ہے کہتے ہیں دے گز دا دے میدان دا, تو پیچھے ان کے ٹھیک ہے ہندوستان کا سائبر ہوگا, ان کے اندر باقی بھی ایجنسیوں کا ہوگا, ساری ٹیکنیکل ٹیکنالوجی ہوگی, اور ہے بالکل ہے. تو ہمارا بچہ بھی اور ہماری بچی بھی جو ہے نا وہ پیچھے نہیں ہے کسی سے. وی ول سیٹ دیم رائٹ, ڈونٹ وری. لاسٹ ٹو آر ویری امپورٹنٹ پوائنٹس, اینڈ دیئر دین آئی ول اینڈ مائی دس بلوچستان کے اوپر جو بات چیت ہے وہ یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو امپاور not the sardars, not the elite. We don't need to appease them. We need to appease the common people. میں نے آپ کہا تھا نا کہ we have started, the government of Balochistan and Pakistan, the state is committed to engage, talk directly with the people. ان elitists اور sardars no more required, because you are only working for your own benefit. تمہیں ان بچوں کی, بلوچستان کے عوام کی کوئی پرواہ نہیں, تمہیں اپنے اور اپنے بچوں کی کے علاوہ کوئی عزیز نہیں. اس میں کچھ کام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کس طرح امپاور کیا جا رہا ہے. جسٹ سی, یہ تو پیسہ ہے نا جو کہ فیڈرل اور پروونشل پی ایس ڈی پی میں سے اور یہاں سے لگایا جا رہا ہے. پٹ فیڈر کینال, نو دیز آر دی پروجیکٹس وچ آر چینجنگ اینڈ وچ آر گوئنگ ٹو چینج دی اکانومی. منگی ڈیم اسی لیے حملہ ہوا تھا نا اس کی پمپنگ اسٹیشن پہ کہ پانی نہ پہنچے. پاکستان کینال, ارسوائل کچھی کینال, دیٹ از بینگ ایکسٹینڈیڈ. اس کا کمانڈ ایریا بن رہا ہے اور اس میں لاکھوں ایکڑ زمین سریاب میں آ رہی ہے, سو دیٹ دی پیپل ایٹ دیئر پلیسز ان دیئر رورل ولیجز وہ ایگریکلچر کریں, اینڈ دس از ویری فرٹائل لینڈ. دی پاکستان ایکسپریس وے, اے گفٹ فرام دی پرائم منسٹر آف پاکستان فار دی فیڈرل گورنمنٹ ٹو دی پیپل آف بلوچستان. 100 dams project, 52 dams completed, 33 dams under construction. آگے جائیے گا.
یہ کچھ ایک بلوچستان سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اندر 70 ارب روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، جس میں 119 پروجیکٹس میں سے آپ کے سامنے ان کی یہ پروگریس ہے. پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کمیونیکیشن میں 70% has been completed, 43 completed, rest are under progress. But this, I would like to draw your attention about this very important component, Balochistan Special Development Initiative. Now this is grassroots. This is where 4 billion by the federal government, 20 billion by the provincial government, 24 ارب روپیہ کم از کم 1 ارب پی ڈسٹرکٹ کے حساب سے رکھا گیا. And this money is being spent on the projects identified at the district level in the district, executed by the people of that district. اور آپ دیکھیں اس میں کتنے کام ہو چکے ہیں. فیز 1 میں 906 پروجیکٹ 871 مکمل ہو چکے ہیں. فیز 2 کے اندر بھی جو 990 کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور یہ فیز 3 میں، اور اس میں مزید پیسہ بڑھایا جائے گا ہر سال. And these are those which people identify کہ مجھے ادھر فٹ بال گراؤنڈ چاہیے، ہمیں ادھر آئی ٹی ہب چاہیے، ہمیں ادھر یہ چیز چاہیے، اور چل رہے ہیں. نیکسٹ، روڈ انفراسٹرکچر. یہ آپ کو میں نے فگر دے دیا، 375 سے 24,443 کلومیٹر پہ چلے گئے ہیں. اینڈ دیز آر 12 میجر روڈ پروجیکٹس جو اس وقت بلوچستان میں چل رہے ہیں. سو ایز ٹو انکریز دی کنیکٹیوٹی، مارکیٹ، فارم ٹو مارکیٹ ٹو میجر سٹی، سارا جو سی اکانومی جو سی یہ چلے. آگے جائیے گا، یہ دیکھیے گا آئی ٹی. صرف بلوچستان میں ہر سال 10,800 اسٹوڈنٹس کو آئی ٹی میں ٹریننگ دی جا رہی ہے. دس از دا فیوچر آف بلوچستان. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بلوچستان جو سا ہے اس میں مائنز اور منرلز ہیں، بالکل ہیں، لیکن جو سب سے بڑا ریسورس ہے بلوچستان کا وہ اس کا ہیومن ریسورس ہے. سب سے بڑی طاقت بلوچستان کی اس کے یوتھ ہے. اینڈ دس از ویئر دے ول ارن not only for their families, for their area, but for Pakistan and everyone. Lot of money. IT, they have great potential because they are great minds. اس لیے سردار چاہتا ہے نا یہ زمیات چلائے، یہ کلشن کو پکڑے، یہ بچی جو سی یہ ٹیبلٹ نہ پکڑے ہاتھ میں. وہ کہتا ہے کہ اس کو سوسائڈ جیکٹ میں نے پہنانی ہے، کیونکہ اس کا مستقبل سردار کا اس کی سوسائڈ جیکٹ میں، آپ کا اور میرا مستقبل، بلوچستان کا مستقبل اس بچی کے ہاتھ میں ٹیبلٹ اور اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ اور آئی ٹی دینے میں. We are going to change that. 10,000 plus every year. Education, there are 60 new education facilities being brought up every month. In health, 2 new health facilities in Balochistan every month. A lot of money is being put in the shrimp, اس کی بڑی کیپیسٹی ہے جو ڈالی جا رہی ہے فشریز میں. آگے جائیے گا. اور اسی طرح جو گرین پاکستان انیشیٹو کے اندر ایک گرین بلوچستان انیشیٹو ہے، that's game changer again for Balochistan. اور اس کے اندر جو سا ہے لونز آر بینگ پرووائڈیڈ ٹو دی ویری پور فارمرس، اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ فینومنل ہیں جو گراؤنڈ پہ آنے شروع ہوئے. اینڈ لاسٹلی جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی، انگیج ود دی پیپل. ہاؤ وی آر انگیجنگ، ہاؤ دی اسٹیٹ از انگیجنگ، دیٹ یو ول کم فرام سم فگرز اینڈ ویڈیو. کھولیے گا، یہ دیکھیں جی 703 کھلی کچہریز ہر ڈسٹرکٹ، ہر بلوچستان میں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں اس وقت جون سا ہے ان کھلی کچہریوں کے ذریعے. اور جو انگیجمنٹس ہوئی ہیں، جس فگر 147 انگیجمنٹس پر ڈے ان 2025, 144 انگیجمنٹس پر ڈے this year. This is being done by the army, this is being done by the politicians, by the bureaucracy, by the chief minister, by all these elements of the state. This is being done by the deputy commissioner up to up. اور یہ جو انگیجمنٹس ہیں ان کے اندر جو کھلی جو ایشوز ہائی لائٹ ہوتے ہیں ان کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. اٹ از ناٹ خالی انگیجمنٹ ہو رہی ہے، اس کے اندر سے 51% آف دی ایشوز ہیو بین ریزالوڈ، 26 آر پارشلی ریزالوڈ، 23% آر ان ریزالوڈ. تو تمام ایشوز کو ریکارڈ پہ رکھا جاتا ہے، ان کی پروگرس لی جاتی ہے کہ لوگوں کے یہ مسائل ہیں، یہ بتائے جا رہے ہیں. So that is why we say کہ we have to engage directly with our people. We don't need these elitist sardars and the terrorist facilitators to tell them, and we don't need to appease them. Just in the end, a last clip of a few of these engagements. This is the Prime Minister of Pakistan with very bright young people from Balochistan. Field Marshal talking with the delegation
as part of the National Workshop Balochistan very recently. Chief Minister engaging not only with Balochistan but all the people, boys and young girls all over Pakistan, the corps commander, and these are the sort of जो आपको कहते हैं ना 144 engagement, छोटी छोटी चीजें हैं उसके अंदर, फुटबॉल मैच हो गया, कोई कल्चरल प्रोग्राम हो गया, कहीं पे कोई हेल्थ का क्लिनिक हो गया. This is Cage, this is Jafrabad, everywhere, and that needs to be done more and more. So this is the bright future of Balochistan that we need to further nurture, develop and propagate. Because Balochistan has a remarkable future. In the words of Field Marshal, it is going to be the richest province of Pakistan, inshallah. And he says with a lot of conviction that within 5, maximum 10 years, Balochistan is going to be the richest province of Pakistan. It's going to be the game changer. तो जितना बड़ा पोटेंशियल है उतनी ही बड़ी आगे से दुश्मन की बार भी आएगा. But inshallah ta'ala collectively, we the people of Pakistan, we the people of Balochistan will overcome it. Thank you very much. That ends this part of the initial brief. I'll be taking on your questions now, please. And I will request again, as always, कि इनको अगर कोशिश करें कि सिक्योरिटी की डोमेन में ही रखें. जी सर, दिस इज सुहेल इकबाल भट्टी सर फ्रॉम जीटीवी न्यूज़. सर, बलूचिस्तान और ये खैबर पख्तूनख्वा जहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात में अफ़गानिस्तान का घिनौना किरदार है, वो अफ़गानिस्तान जिसके लिए पाकिस्तान ने बेपनाह जानी और माली कुर्बानियाँ दी, जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती, और पाकिस्तान ने अपनी मौशियत को अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के ज़रिए से भारी नुकसान पहुँचाया, लेकिन अफ़गानिस्तान की तमीर और तरक्की के लिए उसको कंटिन्यू रखा. लेकिन आज उसी अफ़गानिस्तान का एक वज़ीर मौलवी अताउल्ला उमरी 11 जुलाई को इंडिया पहुंचते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि आज इंडिया और अफ़गानिस्तान का DNA सेम है. और मैं इतना खुश महसूस कर रहा हूँ जैसे मैं अपनी आवाम में हूँ. ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पर अब अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है, फंडिंग भी मौजूद है इंडिया की, और अफ़गानिस्तान की फैसिलिटेशन भी मौजूद है, और दोनों इकट्ठे हो चुके हैं. इस सूरत हाल को किस तरह आप देखते हैं, और ये कितना बड़ा एक नया थ्रेट है पाकिस्तान के लिए, दोनों का इतना क्लोज आके और दोनों का DNA भी मैच हो जाना? अच्छा, ये बात तो हम गुज़िश्ता 5 साल से यही तो समझा रहे हैं. तो वी आर थैंकफुल कि उन्होंने खुद बता दिया कि इनका एक ही DNA है. दे आर वन. क्योंकि जो ये एंड इट इज नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अफगानीज, आई एम टॉकिंग अबाउट द तालिबान, अफगान तालिबान रजीम. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, अंडरस्टैंड कि ये DNA मिलता किसका है. ये DNA उस वजीर का मिलता है जो उस तालिबान रजीम का नुमाइंदा बन के वहां गया. जो अफगानी है, कॉमन जो अफगानी है, वो तो इस तालिबान रजीम, इस जालिम रजीम के जुल्म के नीचे पिस रहा है ना, उसका DNA नहीं इनसे मिलता. लेकिन ये तालिबान रजीम का DNA बिल्कुल मिलता है. उसकी वजह ये है, देखिए, ये दोनों जो से हैं इनकी सोच एक है, एंड दैट इज कि एक मुसलमान को मारता है, दूसरे इस्लाम के मजहब को ही मार रहा है, उसी का मसख कर रहा है. इन्होंने हुलिया तो मुसलमानों का है, क्या इनका कोई तौर तरीका मुसलमानों वाला है?
جو یہ خواتین کے ساتھ کرتے ہیں, جو یہ بچوں کے ساتھ کرتے ہیں, جو یہ بیٹھے بیٹھے فتویٰ دے کے کسی بھی مسلمان کے خون کو اپنے اوپر حلال کر دیتے ہیں, اس کا کس اسلام سے تعلق ہے؟ اس کا کسی اسلام سے نہیں تعلق. اور اللہ تعالیٰ نے تو بڑا کلیئرلی اس پہ بڑی واضح وضاحت اور کے ساتھ مسلمانوں کو کلیئرٹی دی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 پڑھیے, کیا کہتی ہے کہ اے مومنو, عزت کے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ. اگر تم ایسا کرو گے تو تم پھر پرابلم ہے, then you are not with amongst the Muslims. تو یہ تو کافروں کو دوست نہیں, یہ تو اپنا اس سے بڑھ کے ڈی این اے والا بنا رہا ہے. بٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ نا جو یہ ڈی این اے ہے نا, یہ اس کی اصل ان کا جو تعلق ہے نا وہ کیا ہے. یس وی ہیو کامن, بٹ اٹ از وہ جو مولوی صاحب ہے نا وہ تھوڑا پڑتے جذبات میں آ کے زیادہ ہی کیا کہتے ہیں نا اپنے آپ کو ان قریب سمجھ گئے. نہیں ان کی ڈی این اے ایک ہے, لیکن اس کے اندر چونکہ جو تعلق ہے وہ ماسٹر سلیو کا ہے. دی ریلیشن بٹوین دی انڈین بی جے پی, آر ایس ایس اینڈ دی افغان طالبان رجیم از آف اے ماسٹر سلیو, جہاں پہ جو ہندوستان کی یہ جو جابرانہ نظام ہے یہ ان کے آقا ہیں, ان کے غلام ہیں یہ طالبان رجیم. یہ جو بار بار وہاں پہ جاتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ کرتے بھی ہے نا, وہ آر ایس ایس کیا کرتی ہے, وہ جو راشٹرا ہے ہندو راشٹرا, وہ کیا کر رہا ہے, وہ مسجدیں کرا رہا ہے, وہ مسلمانوں کو جبر کر رہا ہے, کشمیریوں پہ جبر کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے. یہی کر رہا ہے نا, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ اس سے بڑھ کے خدمت کر رہے ہیں ان کی. یہ اسلام کا ایسا مسخ شدہ چہرہ دکھا رہے ہیں کہ آپ کا اپنا بچہ, پاکستان کا بچہ, ایک مسلمان کا بچہ کہتا ہے کہ یار یہ کون سا اسلام ہے. سو دے آر ڈوئنگ ایون اے گریٹر ڈس سروس, اور اس کی رپورٹیں دینے جاتے ہیں پھر اپنے باپ کو وہاں پہ, آقا کو اپنے. دوسرا ان کا جو ہے مسئلہ جو یہ بار بار وہاں آپ کو نظر آتے ہیں, کہتے ہیں جی جناب آپ کے کہنے پہ ہم نے دہشت گردی کرائی, ہم نے یہ سارے پالے ہوئے ہیں, تو ہمیں بڑا مارتے ہیں وہ, تو ہماری آ کے مدد کریں. تو ادھر جا کے رپورٹ بھی دینی ہے, رونا بھی ہے, پیسے بھی مانگنے ہیں, کیونکہ بڑے نوٹ کے آگے تو بچپن سے جھکتے آ رہے ہیں یہ. تو دیٹس واٹ دے آر. تو تھینک یو ویری مچ, ویری گڈ. آپ نے بتا دیا کہ آپ چانکیا کوتیلیا کی پالیسی کے فالوور ہیں. بالکل, اس نے یہی کہا تھا جو ہندوستان کرتا آ رہا ہے کہ جی میرے ساتھ جس کا ملک لگتا ہے اس کے ساتھ اس کا میرا دشمن ہے, اور میرے نیبر کا جو نیبر ہے میرا دوست ہوگا. تو اس نے تو یہی کرنا ہے, اس نے تو صدیوں سے یہی پڑھا ہوا ہے. تو یہ جو ان سے ہیں یہ اس پہ لبیک کرتے پھر رہے ہیں. تو کوئی پرابلم نہیں ہے, ان کو ہم ہزاروں سال سے دونوں کو جانتے ہیں, دونوں کے ڈی این اے کو جانتے ہیں بڑی اچھی طرح. تو وی آر ہینڈلنگ دیم, ویل ہینڈل دیم. اور چونکہ ان کا تو ملتا ہے طالبان رجیم کا ڈی این اے ادھر جا کے, وہ تو ادھر مل گیا نا, آر ایس ایس سے مل گیا. تو یہ پھر گڈ فار دیم ٹو ٹیل آر مسلم بردرز, جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ہے اپنا جو باقی افغانی ہیں جو ہمارے بھائی ہیں پختون ہیں, تو ان کو انہوں نے بتا دیا ہے کہ یار ہم تو ادھر ساری رشتہ داری ہماری وہاں پہ ہے, وہیں سے ہمارا فلسفہ چلتا ہے, وہیں سے ہماری سوچ ہے, وہیں ہماری آقا ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار ٹیلنگ اس. بہت شکریہ, بڑی کمپریہنسو آپ نے پریزنٹیشن دی ہے. اس کے آخر میں آپ آخری سلائڈس میں تھا بلوچستان میں گورننس کے حوالے سے آپ نے کوئی بات کی ہے. پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کل کہا ہے کہ پاکستان میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور یہ نظام ناکام ہو چکا ہے. کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ جی, جو وزیر داخلہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے بالکل ان کا یہ پرسنل اوپینین ہے, اینڈ وی ڈونٹ کمنٹ آن دیس تھنگس. ہاؤ ایور ایک چیز جو کہ اس پہ وی لائک ٹو سے دیٹ وی ہیو بین سیئنگ ارلیئر آلسو ایز اے پرائمری اسٹیک ہولڈر ان دی سیکورٹی, کہ گڈ گورننس از کی ٹو سیکورٹی اینڈ اسٹیبلٹی آف پاکستان. اس کے بغیر آپ کی معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے.
If you remember, there is a National Action Plan, there is an agreed consensus document of National Action Plan, जिसके 14 नुकात है, जिसमें तमाम political parties over a period of last 12 years have a consensus, whether they are in power or they are outside power. Nader, if you can put these points, no, these are those points. इसमें मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये पहला पॉइंट जो है ना, दिस इज रिलेटेड टू काइनेटिक्स, जिसका मैंने कुछ अहाता आपको यहाँ भी दिया. ये जो बाकी 13 नुकात हैं कि एक बयानिया बनाना है, आपने टेरर फाइनेंसिंग को चोक करना है, आपने इलीगल स्पेक्ट्रम जिसके अंदर नार्को भी है, स्मगलिंग भी है, जिसकी हमने कुछ बातचीत की बलूचिस्तान में, आपने उसके अगेंस्ट करना है, आपने काउंटर टेररिज्म के अगेंस्ट जो से अपने आप को स्ट्रेंथन करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, आपने सिटी के कोर्ट्स को स्ट्रेंथन करना है, आपने रिपेट्रिएशन करनी है अफगान रेफ्यूजीज़ की, मदारिस को आपने स्ट्रीमलाइन करना है, उनके रजिस्ट्रेशन के निज़ाम को, आपने एक करिकुलम की तरफ जाना है. देयर आर सो मेनी थिंग्स. ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं गुड गवर्नेंस. सो यस, गुड गवर्नेंस इज quintessential for Pakistan. Now, how to get that good governance? That is for the politicians and the political parties to decide. But if you ask us, yes, there has to be serious discussion, because ये सारे मसले हल नहीं हो रहे हैं. तो that means कि good governance के लिए कुछ करना पड़ेगा. अगर good governance का मतलब ये है कि 1972 में, आई थिंक 1972 का सेंसस था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 6.5 या 7 करोड़ मैक्सिमम आबादी थी पाकिस्तान की उस वक्त, 4 सूबे थे. आज हम 25 के ऊपर हैं. तो अगर अब आपकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, तो वी हैव टू सी कि इज इट सर्विंग गुड गवर्नेंस. बट दैट डिबेट हैज टू बी एसेंशियली डन बाय द पॉलिटिशियंस, by those in power, even those who have been previously in power, and those who are responsible towards this for the people of Pakistan. But the answer lies, it has to be done as per the will of the people of Pakistan. The will of the people of Pakistan is supreme. And we are sure, we also as part of the people of Pakistan, all desire good governance. And if that good governance requires an administrative reset, then let that be happen. If that good governance requires it changes, then let that be happen. But it has to be done through the constitutional method, through the legal method, and through the political representatives, but surely as per the will of the people of Pakistan. Ji. थैंक यू जल साहब. पहली मरतबा किसी ने इतनी इन डेप्थ बलूचिस्तान के मसले पे बात की है और बड़ी ज़बरदस्त जो है ये प्रेजेंटेशन थी. जल साहब ये बताइएगा कि एक तो आपने बात की ये प्रोविंसेस के बारे में कि विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान के तहत ये होगा, तो क्या वो जानने के लिए कोई रेफरेंडम होगा या क्या उसका तरीकाकार होगा. और दूसरा से ये बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर में पिछले 55 दिन से एक क्राइसिस चल रहा है वहाँ पे, जो प्रोटेस्ट चल रहा है कलदम एक्शन कमेटी का, उसमें सर मुज़ाकरात भी करने की कोशिश की गई, मुतअद्दिद मौक़े पर बातचीत के ज़रिए मसले को हल करने की कोशिश भी की गई. फिर जब उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो गोली भी चली, कई जाने गई. हल क्या है सर इसका, इस मसले का? हर गुज़रते दिन के साथ ये मसला जो है मज़ीद गंभीर होता चला जा रहा है, तो वे फॉरवर्ड क्या है इसमें, ये ज़रा बताइएगा. और इसमें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनना चाहिए, ये इसका हल है. AJK असेंबली ने कल एक रेजोल्यूशन भी इस सिलसिले में पास की है. क्या सोल्यूशन है, कैसे इस मसले को हल करेंगे? जी ठीक है. जो आपने पहली बात की, देखें मैंने आपको पहले अर्ज किया कि विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान जो सी है ना, उसके मुताबिक होना है. दैट इज़ फॉर द पॉलिटिशियंस कि विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान कैसे उन्होंने डिसाइड करनी है. एंड ऑल पोलिटिकल पार्टीज़ और हमारे जो काबिल एहतराम सियासतदान हैं, वी आर श्योर कि उन तमाम की भी ख्वाहिश है कि वो बेहतर गवर्नेंस, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ सोचें और बातचीत करें. क्योंकि स्टैग्नेशन जो सी है ना, वो
کسی چیز کا حل نہیں ہوتا. اگر پانی بھی کھڑا ہونا تو وہ بھی کچھ عرصے بعد اٹ اسٹارٹ اسمیلنگ. تو دی اسٹیگنیشن از پرہیپس ناٹ پرووائڈنگ دی سولوشن دیٹ وی کین سی واٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ٹو ڈو. اسی لیے تو وہ سیاستدان کہلاتے ہیں. بٹ اٹ ہیز ٹو بی ڈن بیکاز یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ 13 کام بھی جو سے ہیں یہ بھی پھنس کے ہی چل رہے ہیں. جو آپ نے کشمیر کی بات کی اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ یو ہیو ریزڈ. اف یو الاؤ تو آئی ول ٹرائی ٹو گیو یو اے لٹل کانٹیکسچوئل آنسر کانٹیکسٹ آف دس. دیکھیں کشمیر کے بارے میں جو ہے نا دیر آر فیو فیکٹس دیٹ نیڈ ٹو بی انڈرسٹوڈ. فرسٹ از پاکستان اور کشمیر ایک دوسرے کے اٹوٹ انگ ہیں. کشمیر پاکستان کی شہرت تھا, ہے اور رہے گا. پھر جب آپ اور میں بڑے ہو رہے تھے اور ہمارے بچے بھی آگے بڑے ہوں گے, بڑے ہو رہے ہیں, ان کے بچے بھی بڑے ہوں گے, تو دیر از اونلی ون وائس دیٹ کمز فرام پاکستان کہ کشمیر بنے گا پاکستان. اینڈ اونلی ون وائس دیٹ کمز فرام کشمیر. پاکستان ہمارا ہے, ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. Nothing can change that. Because the path that the people of Pakistan and people of Kashmir have adopted over decades is based on principle. It is a legal, constitutionally, internationally بالکل proven point ہے کہ جی یہ جو unfinished agenda ہے partition کا, it has to be decided as per the UNSC resolution and the right of self-determination rests with the Kashmiris, this side, that side, کہ انہوں نے پاکستان میں شامل ہونا ہے یا ہندوستان میں شامل ہونا ہے. ہمیں ایبسولوٹ کلیئر ہے, اس ہال میں بیٹھے ہر چیز کو کلیئر ہے, آپ خود کشمیر سے ہیں, آپ کو کلیئر ہے کہ once this question is put, the Kashmiris here and there will have only one answer کہ we will join Pakistan. Why? It's not only because کہ ہمارا مذہب ایک ہے, ہماری ثقافت ایک ہے, ہماری سوچ ایک ہے, ہمارا ورلڈ ویو ایک ہے. It's also because over last almost 80 years, if anybody, not only in Pakistan here, if anybody has actually seen the brutal face of this Hindu Rashtra, it is the people of Kashmir. Up front close. کہ یہ ان کا گھنونا چہرہ ہے کیا؟ آپ مجھے بتائیں, آپ کی جو ادھر فیملیز ہیں جو وہاں سے ہجرت کر کے آئی ہیں, کون چھوڑ کے آتے ہیں اپنے باپ دادا کی قبریں اور علاقوں کو؟ کیوں چھوڑ کے آئے؟ 1947-48 سے چھوڑ کے آ رہے ہیں کیونکہ وہاں ظالم اور جابر نظام ہے. Who in his right senses is going to case کہ یار وہ جو ہے نا ہم نے ادھر جانا ہے؟ Nobody will do that. And secondly, over a period of time, despite whatever جو انڈینز اور ان کے پراکسیز اور کرتی رہی ہیں, کہتی رہی ہیں, one thing is now proving absolutely clear کہ پاکستان, the ideological state of پاکستان جو کلمے کی بنیاد پہ بنی ہوئی ہے, کیونکہ یہ حقیقت کوئی نہیں جھٹلا سکتا, it is one of the most consequential state of the present world. یہ اللہ کا معجزہ ہے اور یہ اللہ یہ معجزہ دکھاتا رہتا ہے. کبھی مار کے حق میں دکھا دیا, وہ خادم الحرمین و شریفین ہے تو ہم محافظین حرمین و شریفین ہیں, یہ اللہ کی طرف سے ہیں. تو کشمیریوں کا فیصلہ پکا ہے. اب انڈیا نے کچھ تو کرنا ہے, کیونکہ میں نے کہا وہ چانکیا کتیلا کی اولادیں جن کے ڈی این اے بھی جو سا پتہ نہیں کہاں کہاں ملتے ہیں, جن کا پتہ نہیں مدر کس کی ہے اور فادر کس کی ہے, کون سا مدر لینڈ ہے کون سا فادر لینڈ ہے, انہیں چین تو آنا کوئی نہیں ہے. تو دے ہیو بین ٹرائنگ ملٹیپل تھنگس. واٹ دے ہیو بین ٹرائنگ, ایک تو انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں 3 کام کیے. ون از اپیزمنٹ, ان کا ان کو خرید لو, اربوں روپیہ لگایا ڈالروں میں. were they able to buy the Kashmiris over there, the Muslims in India? پوچھیں آج ہندوستان کے مسلمانوں سے, کشمیریوں سے, سکھوں سے پوچھ لیں, منارٹی سے جا کے پوچھ لیں, ان کے عدالتوں سے پوچھ لیں, اور کہ یار ہمت کر کے حوصلہ کر کے بتا دو کہ یہ لوگ کیا, تو بتائیں گے کہ کیا ان کی اصلیت ہے. تو Kashmiris told we are not for sale. Then they tried in parallel coercion. Do you know that Indian
illegally occupied Jammu and Kashmir is the most garrisoned place in the world or in this world. 10 लाख के करीब वहां पे उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस, CPRF, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी के बंदे डाले हुए. आप एक गांव से दूसरे गांव एनओसी के बगैर नहीं जा सकते. आपके चाहे जिस वक्त घर में घुस जाएं, जिस बच्चे बच्ची को उठा के ले जाएं, बलडोज कर देते हैं. इट्स नॉट हैपनिंग ओवर देयर. एंड देन दे ट्राई द लीगल के 35A 370 ये कर देंगे, शामिल कर देंगे, फलाना कर देंगे. लेकिन वो जो जज्बा है पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में, उसको तो हिला नहीं सके. So then they had a problem. So what they did, they decided in parallel, क्योंकि काम ये सारे पैरेलल में करते हैं. इन्होंने कहा कि अच्छा यार ये यहां तो हम वो इनको ना जन्नत बना के दिखा सके हैं, ना इनको जोन सा हम इनको डरा सके हैं, ना धमका सके हैं. उनका अच्छा ये काम करते हैं कि ये जोन सा है ना पाकिस्तान के ऊपर जोन सा है ना वही कश्मीर में करते हैं ना, कभी पहलगाम का ड्रामा, कभी पुलवामा का ड्रामा, और हम कश्मीर पाकिस्तान को छोटा करके दिखाते हैं. तो 2019 में भी तबीयत साफ हुई थी. 2026 ये जो अपना 25 है, इसमें तो अगली पिछली तबीयत साफ हो गई कि हम दिखाएंगे कि ये देखें जी पाकिस्तान ये तो लड़ ही नहीं सकता, ये तो किसी काबिल ही नहीं है. उस वक्त आपने उस वक्त की वीडियोस अगर पुराने तो निकाल के देख लीजिएगा कि वहां पहलगाम के कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के लोग उनसे पूछ रहे हैं, ओ भाई तुम्हारी सिक्योरिटी किधर थी, ये क्या ड्रामे कर रहे हो, कहां से आए, किधर गए. सबसे पहले सवाल उन्होंने शुरू किए. और जब यहां से अल्हम्दुलिल्लाह मार पड़नी शुरू हुई तो सबसे ज्यादा नारे भी वहीं पे लगे, नारे तकबीर के. वो भी उल्टा पड़ गया. तो देन दे केम टू द अनदर ऑप्शन. उनका कि इनके अंदर आग लगाते हैं. तो उसके एलिमेंट्स उनको पहले से वो JKLF की शक्ल में मौजूद हैं. अब उन्होंने वो कहानी शुरू की, लेकिन इस बार वारदात जो सी है थोड़ी सी बारीक है. बारीक ये है कि उसके पीछे रखा एक हकूक का लबादा. वो जो मैंने आपको शुरू में अर्ज की ना कि आपकी हकूक 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 राइट्स राइट्स, क्योंकि ये तो हमने जेहन में डालना ही नहीं कि यार हमारी ऑब्लिगेशंस क्या हैं, कि हमें ये हक चाहिए, हक चाहिए, हक चाहिए, हक चाहिए. लेट मी नॉट गो इनटू द डिटेल्स, बट आई एम वन थिंग वी आर वेरी क्लियर कि अगर पाकिस्तान का सबसे लाडला जो बच्चा है ना वो कश्मीर है. सबसे लाडला हमारा बच्चा पाकिस्तान का. सारे इस रियासत के बच्चे हैं ना, मैं आप सारे, रियासत माँ और बाप की जगह होती है ना, उसका लाडला तरीन बच्चा कश्मीर है. अगर हकूक की बात की जाए, अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात की जाए, अगर वसाइल पे बात की जाए, इफ यू आर फ्रॉम कश्मीर, अगर आप इसको जुटला सकते हैं तो आप खुद बता देंगे नहीं सर इसको ज्यादा मिलता है, हमें कम मिलता है. यू कांट डू दैट. से सबसे लाडला. तो हकूक के ऊपर उन्होंने गेम चलाई. रियासत ने कहा कि रियासत को सब भी अंदाजा था कि इनके पीछे जो सा ना ये चीजें, उनका कि ये खुद एक्सपोज होंगे अपने आप को, और एक्सपोज हुए. बिकॉज देन दे स्टार्टेड कमिंग टू देयर एक्चुअल एजेंडा. द एक्चुअल एजेंडा स्टार्टेड फ्रॉम कि जी वो जो वहां से कश्मीरी आए हैं उनकी नुमाइंदगी नहीं होनी चाहिए. और इसलिए नहीं होनी चाहिए कि नहीं कि इसलिए नहीं कि आजाद जम्मू कश्मीर की असेंबली ने कहा है, इसलिए कि हमने कहा है, इसलिए नहीं कि आइन ये कहता है, इसलिए कि हम आइन लिखेंगे. तो रियासत ने उससे भी कितनी फराखदिली का मुजाहरा किया. कहा आप इलेक्शन में आए, आप MLA बने, आप इसके अंदर मेजोरिटी बने, आप आईनी और कानूनी तरीके से जो करना चाहते हैं करें. अगर नहीं, आइन कानून साइड पे, डंडे के जोर पे करेंगे. तो मोनोपोली ऑफ वायलेंस तो सिर्फ स्टेट के पास होती है मेरे भाई. अगर मोनोपोली ऑफ वायलेंस और मॉब को दे दें तो देन एवरीवन कैन कम विद हिज ओन डिमांड्स एंड हिज ओन आइडियाज. तो फिर ये फितना अल खारिज वालों के साथ किस बात की जंग लड़ रहे हैं हम, ये फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ किस बात की जंग लड़ रहे हैं हम. हाँ ये तुम्हारे पास बंदूक है तो तुम चलो अब चलाओ. तो स्टेट इज एक्टेड वेरी प्रूडेंटली, स्टेट हैड एक्टेड वेरी वाइजली, and state is being very restrained. गो के उनका जो एजेंडा है वो सबके सामने वाजे होता जा रहा है. ये 12 सीटों पे भी वाजे हुआ. अभी 4 दिन पहले 28 को मेरा ख्याल है, and you saw a tweet that was made by one of their platforms and being circulated in their social media.
ہے تو اس قابل نہیں کہ پڑھی جائے, لیکن اس کو پڑھے بغیر جو ہے نا یہ مسئلہ جو ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. آئی تھنک یہ کہتے ہیں سردار ابراہیم اور سردار قیوم جیسے لوگوں کے گناہوں کی سزا آج ہم سب بھگت رہے ہیں. ان غداروں نے قبائلیوں کے ساتھ مل کر اپنی ہی ریاست تقسیم کروائی. لا حول ولا قوت الا باللہ. کس کی ریاست تھی وہ؟ ہری سنگھ کی ریاست تھی. کس کے خلاف بغاوت کی تھی انہوں نے؟ ہری سنگھ کے خلاف, ڈوگرے کے خلاف بغاوت کی تھی. تو آپ یہ ہری سنگھ کا بیانیہ پڑھ رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ یہ گریٹ پیپل, یہ مجاہد اول جن کے نام سن سن کے ہم بڑے ہوئے, جن کا دلوں میں ہمارے اور ہر کشمیری ہر پاکستانی کے دل میں تقدس ہے, ہم نے تو ان کی کہانیاں سنی, ہم نے کرنل محمد خان کی کہانیاں سنی, ہم نے تو پونچھ میں راولا کوٹ میں ان پہلے بہادر لوگوں کی کہانیاں سنی جو کھڑے ہوئے وہاں پہ. کس کے خلاف؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ظلم کیا تھا ان لوگوں نے. سو دی ایجنڈا از کلیئر, از کمنگ آؤٹ. جب وہاں کھڑے ہو کے آپ تقریریں کریں اور یہ کہیں کہ یہ قابض فوج کو یہاں سے نکال دے. کون ہے قابض وہاں پہ فوج؟ کس فوج کی بات کریں؟ کون سی فوج ہے؟ پاکستان کی فوج ہے نا. کیا ہے پاکستان کی فوج؟ 1 لاکھ سے زیادہ تو کشمیری ہیں اس فوج کے ساتھ جڑے ہوئے. بہترین ہمارا سپاہی ہے, ہمارے جنرل ہیں. اس وقت ہمارے 2 کور کمانڈر, ہمارے پچھلے پنڈی کے کور کمانڈر کشمیر کے اندر جو تھی اس کے کور کمانڈر کشمیر کے تھے. یہ ہے پاکستان کی فوج. رشتہ پتہ ہے آپ کو ہمارا اور فوج کا اور کشمیر کا؟ یہ تل پترا جو ہے کشمیر میں ہے, جہاں پہ پہلی بار خون دیا تھا کسی نشان حیدر نے. کس نے دیا تھا؟ یہ گجر خان کے کیپٹن سرور شہید تھے, سلام ان پر. کدھر جا کے دیا تھا؟ تل پترا میں دیا تھا. کس کے لیے دیا تھا؟ کشمیر کے لیے دیا تھا. یہ آخری جو نشان حیدر ہے ہمارے کیپٹن کرنل شیر خان, اللہ درجات بلند کرے, حوالدار لالک جان شہید, اللہ ان کے درجات بلند کرے, کارگل میں جا کے جان دی تھی نا. کتنے فوجیوں نے, کتنے پاکستانیوں نے, کشمیریوں نے کشمیر میں جا کے خون دیا ہے. تم کون ہو جو کہ کہتے ہو یہ قابض فوج ہے؟ اس کو بلانا چاہتے ہو جو تمہارے وہاں پہ کشمیر میں بچے بچیوں کو ریپ کر رہے ہیں, ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, آج سے نہیں 8 دہائیوں سے کر رہے ہیں. کس کا ایجنڈا بول رہے ہو؟ اور پھر جو ان کا سوشل میڈیا سسٹم ہے, وہی جو کاروائی میں نے کہا نا, ایک ایکو سسٹم بن چکا ہے نا پاکستان میں. وہ جو ان سا ہے وہ جو ڈالتے ہیں وہ پھر تھٹ 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 گھومتا ہے, اس میں ڈالیں یہ مار دیا وہ مار دیا. وہ بندے پھر آپ ویڈیو آ رہی ہیں جو کہہ رہے ہیں جی ہم الحمدللہ زندہ ہیں, یہ میں نے اپنی تصویر دیکھی کہ مجھے مار دیا گیا, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کہیں پہ وہ مسجد کے امام بتا رہے ہیں کہ نہیں جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, ہماری مسجد پہ کوئی قبضہ نہیں ہوا, کوئی کسی ظالم فوج نے آگے کچھ نہیں کیا. اور فوج کا تو تعلق ہی نہیں اس معاملے سے. دس از دی آزاد جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ بیکڈ بائی دیئر بریو اینڈ ویری بریو اینڈ ویلینٹ AJK پولیس, بیکڈ بائی دی سول آرمڈ فورسز. بہادری آپ کو اندازہ ہے اس AJK پولیس نے, یہ کیونکہ یہ کہ وہ کس کے خلاف کھڑے ہیں؟ وہ سب انسپیکٹر نعیم اسی علاقے کا تھا, راولا کوٹ کا تھا, اسی قبیلے کا تھا. اگر یہ قبائلیت اور عصبیت اور زبانیت پہ ہی بات کرنی ہے, زندہ اس کی آنتڑیں نکالی ہیں انہوں نے. سمر بھائی زندہ انہی کے لیڈروں کے آواز پہ, انہی کی آرڈروں پہ کھڑی ہے آپ کی پولیس, آپ کی جموں اینڈ کشمیر کی پولیس کھڑی ہے. بیکاز دے نو کہ فرام ویئر دے آر کمنگ. اور کوئی جو ہے نا, یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا کشمیر بنے گا پاکستان, ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے, کوئی اس کے درمیان نہیں آ سکتا. نتھنگ کین چینج دیٹ. کوئی کنفیوز کرنے کی کوشش کرے, کوئی اس کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کرے, کوئی نہیں کر سکتا. سو دے وانٹڈ کوئرشن, وائلنس, کہ الیکشن نہ ہو. تو الیکٹورل پروسیس ہے وہ چل رہا ہے, اسمبلیز ہیں, بن رہی ہیں, بنے گی آگے.
دی آنسر جو آپ نے کہا آنسر کدھر ہے؟ آنسر از ان کانسٹیٹیوشن, آنسر از ان رول آف لا. بٹ نو بڈی کین بی گیون فری پاس آن دی بیسس آف کوئرشن اینڈ وائلنس. جس نے جو ظلم کیا ہے, جس نے کسی کو قتل کیا ہے, کسی نے جو ظلم کیے اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا ایز پر دی آئین, ایز پر دی کانسٹیٹیوشن. وی ہیو ٹو فالو دی پاتھ آف کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو فالو. جل صاحب, آپ نے بڑی اچھی بریفنگ دی بلوچستان پہ اور سرداروں کے حوالے سے, ایلیٹ کلاس کے حوالے سے. اس دفعہ جو واقعہ ہوا, پولیس والے شہید ہوئے جہاں پہ, وہاں سے آواز آئی کہ جی ہم بلاتے رہے اور ہماری مدد کے لیے پولیس والوں کے لیے کوئی نہ آیا. سویلینز کی طرف سے انہوں نے میتیں بھی رکھی. ایک تو یہ جو آپ نے کہا کہ شور مچایا جاتا ہے, اس کی حقیقت بتا دیں. دوسرے, آپ نے ابھی بلوچستان کے 2 ایریاز میں شورش پہ کہا تھا کہ میں اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ وہاں زیادہ کیوں ہو رہے ہیں, جو سلائیڈز آپ نے دکھائی تھی. تیسری بات آپ نے لیپ ٹاپ اور ٹیبز کی کہی کہ ہم بچوں کو دے رہے ہیں. ابھی آپ نے محسن نقوی صاحب کا حوالہ دیا, وہ بہت تیزی سے بول رہے تھے کہ اس سے حل نہیں ہوتا. لوگوں نے اس لیے اس سے پہ زیادہ بات کی کہ ان کا رخ آپ کی طرف ہو جاتا ہے کہ وہ نمائندگی کس کی کر رہے ہیں. تو انہوں نے پارلیمنٹ میں تقریر کیوں نہیں کی, یہی والی جو ان لوگوں کے ساتھ کی. میری رائے یہ ہے کہ جن کو ہم سب اپنی جیب سے پیسے دیتے ہیں ایکسپورٹرز کو, ڈالر پتہ نہیں ان کے کہاں جاتے ہیں, اور یہ ہر صدر, وزیر اعظم, آرمی چیف کو ملتے ہیں, جواب میں آج تک یہ کچھ نہ دے سکے ہمیں. اچھا ٹھیک ہے, میں اگر آپ اجازت دیں میں بیکورڈ چلتا ہوں, کیونکہ اس پہ تیسرے پارٹس پہ پہلی بات ہو چکی. دیکھیں, میں نے اس پہ آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ محسن نقوی صاحب بینگ اے پارٹ آف دی کیبنٹ اینڈ بینگ اے انٹیریئر منسٹر, ہی ہیز ہز اون انڈرسٹینڈنگ, اور بڑی ایک ان کی انفارمڈ انڈرسٹینڈنگ ہے, بیکاز ہی ہیز بین ڈیلنگ ود لاٹ آف ایشوز. ان کا یہ ایک پرسنل اوپینین ہے جس کی انہوں نے رائے دی ہے, اینڈ ہی ہیز اے رائٹ ٹو گیو ہز اون اوپینین ان دی وے دیٹ ہی فیلز اپروپریٹ. بٹ وی آر our standpoint is absolutely clear, and it's not today, it is yesterday, it was day before yesterday, and we have been saying it from here in this podium again and again, that the stability and security is rested upon good governance and administration, and there is no way out of it. And governance and administration, good governance administration is not a standstill process. It needs to be improvised everyday basis, کیونکہ آپ کی انوائرمنٹ چینج ہوتی ہے, آپ کی جو بیسکس چیزیں ہیں جن کے اوپر گورننس ریسٹ کرتی ہے وہ بھی چینج ہوتی رہتی ہے. مثلا آبادی ہے, چینج ہو رہی ہے, آپ کی انوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے, آپ کی لوگوں کی ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, آپ کی لوگوں کی ریکوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے. اگر آج سے 20 سال 50 سال پہلے چلے جائیں تو ہر چیز جو سی رجسٹر وہ ہاتھ سے مینولی کاؤنٹ ہوتی تھی. ابھی اسی گورننس سسٹم میں چل جائے, ایڈمنسٹریشن سے چل جائے, تھنگز آر بینگ ڈیجیٹائزڈ بیکاز دی ریکوائرمنٹ ہیز چینج, بیکاز نیو ٹیکنالوجی ہیز کم. تو گورننس از ناٹ اے اسٹیگننٹ پروسیس. We need better governance. Of course we need. All indicators tell us we need better governance. اس کے لیے کیا آپ کو چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ضرورت ہے؟ اٹس اے ویری ویلڈ کوشچن کہ آپ کی آبادی اتنی بڑھ گئی ہے, آپ نے اسے کم کرنا ہے, زیادہ کرنا ہے, عوام نے فیصلہ دینا ہے اس کا. میں نے تو یہاں فیصلہ نہیں دینا. Nobody can impose it. It is the will of the people. Go to the people and ask them, because that is how the democratic countries work as per the constitution, under the framework of law. But I started my presentation that there is one thing that we need to harden the state, and the hardening of state means a state which is run by the constitution and law, not as per one's whims and wishes. اس کے اندر ایک نیڈ اسٹیبلش ہوتی ہے, ایک ریکوائرمنٹ آتی ہے, آپ اس ریکوائرمنٹ کو آپ نے میٹ کرنا ہے. If we see, if the supply and demand کا اصول بدل جائے, yes there is a huge demand for good governance, for good administration. آپ کو بھی ہوگی رانا صاحب. Are you satisfied with the governance? نہیں ہے تو then that is a need. It's a collective need of the people of Pakistan. If someone has said that he also from a position, from a pedestal which is higher, then I say it is his personal experience and opinion. انہوں نے کہا ہے کہ there is a need for good governance administration. اس کے کئی اس کو میٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہر چیز کا علاج یہ تو نہیں کہ آپ کی جو گریوانسز ہیں which come out from a socio economic problem, سوشو پولیٹیکل پرابلم سے گریوانسز آتی ہیں, اس کے اگینسٹ ہر گریوانس کو ملیٹنٹ طریقے سے اس کے آگے فوج اور پولیس کو کھڑا کر دیں کہ ہر مسئلے کا حل آپ نے کرنا ہے. اس سے پہلے there are so many things that can be done because that grievance, that issue turns into violence. جب وائلنس ہو جاتا ہے پھر تو آپ کی پولیس ہی سامنے آ جاتی ہے نا. آج آپ جن مسئلوں کی بات کریں, بھی کشمیر میں بات کی تو میں نے کہا اگر گریوانسز ہیں, جنرل گریوانسز ہیں تو they need to be addressed.
اینڈ دیر از اے وے ٹو اٹ. دیٹ وے ڈزنٹ مین کہ آپ ڈنڈا اٹھا لیں, پستول اٹھا لیں, کلشن اٹھا لیں, M4 اٹھا لیں, فائر کرنا شروع ہو جائیں اپنی پولیس پہ کہ پھر اس طریقے سے کروں گا. اف یو ڈو دیٹ تو پھر تو آپ کو پولیس ہی لانی پڑے گی. لیکن اس سے پہلے جو سا آپ کا پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم ہے which needs to address all these gaps, which is part of good governance. So I don't think there is any difference of opinion between anyone in this room or this country جو کہ good governance administration کے لیے بہتر ماڈل کے لیے بات کرنے کو تیار نہ اور کہ کرنی چاہیے. لیٹس فائنڈ اٹ اور ول آف دی پیپل کے مطابق اس کو ریزالو کر لیں. جو آپ نے بات کی, کیونکہ وہ سلائڈ پہ آنا پڑے گا اس انسیڈنٹ کے اوپر, دیٹ واز یور فرسٹ پارٹ, ٹھیک ہے نا. اور آپ نے بڑا اچھی بات کی, آپ نے کہا کہ کچھ آوازیں آئیں. کہاں سے آئی تھی ایران صاحب وہ آوازیں؟ او گریٹ. سو وہ میں نے اس لیے کہا نا, وہ پولیٹیکل ایلیٹ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ مسئلے ہیں. So they one of the problem that they want the people to know and people کے وہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ فوج اور پولیس کا آپس میں پرابلم ہے, یہ ایف سی اور پولیس کا پرابلم ہے. میں نے آپ کے سامنے 9 انسیڈنٹ بتائے ہیں جہاں پولیس ایسے دیوار کی طرح چٹان کے ساتھ شانہ بشانہ ایف سی شانہ بشانہ فوج لڑ رہی ہے پولیس اسٹیشن پہ جو حملے ہوئے. کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. وہ جو باتیں کر رہے ہیں, جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو وہ جا رہے تھے ان کی مدد کو. کون جا رہی تھی؟ ایف سی جا رہی تھی. وہ اے ٹی ایف جو ان کی اینٹی ٹیررسٹ فورس, وہ بھی پولیس کے جوان تھے, وہ جا رہے تھے. کس کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے؟ کس کے ساتھ کمیونیکیشن میں تھے؟ کس کے ساتھ کوآرڈینیشن ہو رہی تھی؟ اس سے اوپر ہوا میں ہیلی کاپٹر کس کا اڑ رہا تھا؟ فوج کا اڑ رہا تھا. تو گھر بیٹھ کے کہانیاں بناتے رہے جو بھی ہیں. اس کے اوپر ایک وہ چیف منسٹر صاحب نے ایک آئی تھنک ایک جوڈیشل کمیشن کی بھی تشکیل دی ہوئی ہے, تو لیٹ اٹ کم آؤٹ ود دی فیکٹس. وی نو دی فیکٹس. چونکہ لیکن یہ جوڈیشل کمیشن بنا ہوا ہے تو میں یہاں پہ آپ کو ورنہ لمحہ ب لمحہ منٹ بائی منٹ نریٹ کر کے بتا سکتا ہوں کہ کیسے جوامردی سے لڑے ہیں وہ پولیس کے ہمارے جوان بھی, اور وہ جو ان کے ساتھ بھی آ رہے تھے, اور جو انہوں نے وہاں مارے اور بعد نہیں مارے. اس کے بعد یہ شبان جو سا ہو رہا ہے, جو ابھی الازم چل رہا ہے, یہ بھی تو ایف سی فوج اور پولیس ہی کر رہی ہے نا. تو یہ خواہشیں ہو سکتی ہیں ان کی, جو آوازیں لگانے والوں کی, لیکن یہ ان کی خواہشات ہی رہ جائیں گی. ان کی خواہشیں کیوں ہیں؟ کیونکہ دے سے کہ یار یہ دیکھیں ہم مسئلے کریٹ کر رہے ہیں گراؤنڈ پہ. ادھر سے آواز ہے جس نے اس دہشت گرد کو بھیجا, اس کے پیچھے اسی نے آواز ماری. وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے بات کرو. وہ جو وہاں اکٹھے ہو کے وہاں پہ ساری باتیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم ہیں, ہمیں اپیز کرو, ہمارے ہاتھ میں کنجی ہے. نہیں, تمہارے ہاتھ میں کنجی نہیں ہے. You are terrorist abettors and facilitators, and we know your face very well. We will not talk with you, we will not appease you. You are irrelevant, you have been made irrelevant, you will remain irrelevant. You cannot become relevant through use of coercion and through use of terrorists. You cannot become relevant in Pakistan by conniving with this Afghan Taliban regime and the Indians. No, you cannot. If this is to be, if we have to fight it out, then let it fight it out. کیونکہ پاکستان جو ہے تمہیں ہاسٹیج کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا, تمہارے جیسوں کے ہاتھوں جرگمال ہونے کے لیے نہیں بنا تھا. یہ بڑی عظیم ریاست ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے, اور یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے. انفیکٹ یہ ٹائم جو ہم کہتے ہیں نا, نو نتھنگ کین انڈو پاکستان, اب انہیں زیادہ تکلیف یہ ہے کہ وی ہیو ریچڈ اے پوائنٹ آفٹر مارکیٹ ویئر نتھنگ کین اسٹاپ پاکستان. انڈو والی بات تو پیچھے چلے گی میرے بھائی. اب نتھنگ کین اسٹاپ پاکستان, بیکاز نتھنگ کین اسٹاپ پاکستان, اینڈ دے آر سینگ دی فلائٹ آف بلوچستان, دے آر سینگ دی فلائٹ آف upward trajectory of پاکستان, جس کا کچھ میں نے آپ کو حصہ دکھایا. تو خوفزدہ ہیں. جب خوفزدہ ہوتا ہے انسان تو زیادہ ورنیبل فیل کرتا ہے, زیادہ ہیجان ہوتا ہے, زیادہ انگزائٹی ہوتی ہے, اور ہر طرح کی پھر وہ الفاظ کا استعمال اور چناؤ کرتا رہتا ہے. کوئی ایشو نہیں. جو آپ کو سلائڈ کی بات کی تھی, آئی تھنک آئی ایم گریٹفل فار پوائنٹنگ اٹ آؤٹ. میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ ہم انلیگل اسپیکٹرم پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں. دیکھیں نا یہ ایریاز, یہ دیکھتے جائیے, انلیگل اسپیکٹرم جہاں نارکو پہ ہے, جہاں ڈرگ پہ ہے, جہاں پہ اسمگلنگ پہ ہے, وہاں پہ. اس سے پہلے میں نے آپ کو سلائڈ دی, اس پہ کلک کیجیے گا سیرو پہ, اور ایگزیکٹلی یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ یہ روڈوں پہ جا کے وارداتیں کر رہے ہیں. وہ جو آپ کو ویڈیو ساری نظر آتی ہیں, they are exactly in these same areas, because there is a terror crime nexus. وہ فزیکل بھی ہے,
So where you see terrorism, the more ادھر ہی اتنا illegal spectrum ہے. اور اس کا حل بھی بنیادی طور پہ گڈ گورننس میں ہے, بہتر ایڈمنسٹریشن میں ہے. بلوچستان کی بات کرتے تو میں نے کہا نا کہ بلوچستان کا جو سائز ہے نا یہ دنیا کے بہت سے ملکوں سے زیادہ ہے. آپ کو اس کا ٹیرین بھی دکھایا. آئی تھنک وہ کیا 43-44 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا میں ایک انسان رہتا ہے. تو اٹ ریکوائرز آلسو بیٹر گورننس ایڈمنسٹریشن. What the government of Balochistan is doing is absolutely fantastic. I always say and we acknowledge that because we know the odds against it which they are doing in this Sardari elitism کے جو پروسیس میں. کس طرح انہوں نے لیویز کو اپلفٹ کر رہے ہیں, کس طرح کیٹیگری اے بی ایریاز کو ختم کر رہے ہیں, کس طریقے سے یہ انگیجمنٹس کر رہے ہیں, بی ایس ڈی آئی, بی ایس ٹی پی, اینڈ دیئر از لاٹ آف ایویڈنس ٹو دیٹ. بٹ کین مچ مور بی ڈن, کین اٹ بی ڈن ان اے بیٹر مینر؟ آف کورس. بہت زیادہ کامنٹری کی جاتی ہے یو ای کو لے کے اور کو ریلیٹ کیا جاتا ہے ڈیٹریکٹرز کی جانب سے یو ای کو بلوچستان کے ایشو کے ٹیررزم کے پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں. آپ کا کیا کہنا ہے اس پرٹیکولر یو ای کی کس طرح کو ریلیشن جس طرح کی جاتی ہے ڈیٹریکٹرز کی جانب سے؟ تھینک یو. دیکھیں پاکستان اور یو اے جو ہے نا دے آر ٹو ویری برادرلی اینڈ ویری کلوزلی جو بانڈیڈ آپ کے کنٹریز آپ کہہ سکتے ہیں. بڑے گہرے تعلقات ہیں, ہسٹورک تعلقات ہیں. یہ جو میڈیا میں, سوشل میڈیا میں, اینڈ 99% آف دیٹ از بینگ جنریٹڈ آؤٹ سائڈ پاکستان, جو یہ فضول قسم کی illogical sort of معروضات دی جاتی ہیں اور بات چیت کی جاتی ہے کہ as if there is some problem or between UAE and Pakistan, this is all part of those who are not happy with Pakistan's relation with UAE, Gulf and everywhere. تو ان کو پرابلم ہے. ہمیں یہ دیکھیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ UAE is in an environment of military conflict right now. اور جب ایک ملک کسی ملٹری کانفلکٹ میں ہے اینڈ اف بیکاز آف دیٹ اٹ از ریویوئنگ اینڈ انڈر گوئنگ سرٹن چینجز, تو اٹ ہیز فل رائٹ کہ اپنے قوانین کو, رولز کو, آنے جانے کے طریقے کو اور جن چیزوں کو وہ اپنی نیشنل سیکورٹی کے لیے امپورٹنٹ چاہتا ہے, تو اس میں لوگوں کو پرابلم کیا ہے؟ بیکاز اٹ از انڈر گوئنگ, اٹ از پارٹ آف این انوائرمنٹ ویئر دیر از اے ملٹری کانفلکٹ. اب اس کے اوپر آپ جو سا ہے یہاں پہ میڈیا اور سوشل میڈیا میں کہانیاں بنانا شروع کر دیں, ایبسولوٹلی ان ایکسیپٹیبل. سیکنڈلی, دنیا میں کوئی دو ملک ایسے نہیں ہوتے جن کا ہر چیز پہ جو ورلڈ ویو ہے 100% کنورجنس ہو. دو بھائیوں میں نہیں ہوتی آپس میں. سو ایوری ون ہیز ہز اون وے آف لوکنگ ایٹ تھنگس, اینڈ سو دیٹ ڈزنٹ مین that if you have a different view about any one thing, تو اس کو you start making a story out of it and you start making a narrative about it. The fact of the matter is Pakistan and UAE have very close, very deep-rooted historic relation. Both have an interest in each other's stability and security. The relations are at the political level, they are at the security level, and most importantly, they are at the people-to-people level. And they are very enduring relation, and all the rest that is being, all those who trying to say and to manufacture any propaganda around it, they are not going to succeed. Absolutely not. Thank you, sir. This is Wasim Abbasi from Arab News. Given the fact that Saudi Arabia is under attack from Yemeni rebels, Iran-backed militias in Red Sea and Bab al-Mandab, how and Pakistan has a strategic mutual defense agreement with Saudi Arabia, how does Pakistan view its obligation in this regard, and also what kind of military and technical operational mechanism have been activated with Riyadh to deter these attacks? I think اس کے اوپر تو ملٹیپل ٹائمز پہ فورن آفس جو سا ہے بڑے واضح الفاظ میں بتا چکا ہے, اینڈ دس از سم تھنگ آن وچ وی ہیو کلیئر ایبسولوٹ کلیئرٹی کہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو ریلیشن ہے دیٹ از اے اسپیشل ریلیشن شپ. اٹ از اے اسٹریٹجک ریلیشن شپ, اور اسٹریٹجک ریلیشن شپ جو سے ہوتے ہیں نا یہ اس کی بڑی گہرائی ہوتی ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ کئی ڈومینز میں بندھے ہوئے, ویدر اٹس ریلیجس, ویدر از ہسٹوریکل,
whether it's economical, whether it's security, and most importantly جو ہمارے عوام کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں ایک. اور جذباتی وابستگی ہے سعودی عرب کے ساتھ تمام مسلمانوں کی, پاکستان کی خصوصی. جذباتی جو وابستگی ہوتی ہے نا, ایموشنل اٹیچمنٹ, وہ بڑی اسٹرانگ چیز ہوتی ہے. اینڈ دین وی آر پراؤڈ, میں نے پہلے بھی عرض کیا دیٹ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز دیا ہے خادم الحرمین الشریفین کا. اللہ نے اعزاز دیا ہے پاکستان کو اور پاکستان کی فوج کو محافظین حرمین الشریفین کا. سو وی ہیو اے اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ اینڈ وی آر دوز پیپل جو اپنے ایگریمنٹس کو, اپنے وعدوں پہ قائم رہنے والے لوگ ہیں. اب اس کی آپریشنلائزیشن کیا ہوگی وہ آپ کے سامنے یہاں تو نہیں ذکر کرنا کسی نے. دیٹ از فار دوز who know how to operationalize it. کیا جائے گا. ہاں جی, میں تو کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا, لیکن بریگیڈ صاحب جو ہے وہ ظاہری بات ہے ہر ایک کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے, اور ہر ایک اسی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کے لیے آیا ہے, اور ہر ایک کے پاس ایک سوال ہے جو کہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں, پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک تقریر کی تھی, اور اس تقریر میں انہوں نے کچھ ایسے الفاظ ادا کیے تھے جو کہ شہداء سے متعلق تھے, جس کے اوپر بڑا ایک شور مچا, لیکن ادارے کی جانب سے اس پر مکمل خاموشی رہی, کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی. ہاں آج ہم نے شہداء کو ٹریبیوٹ بھی پیش کیا, کھڑے بھی ہوئے, تعظیم و تکریم, اور ہم ان کے مقروض ہیں. مولانا صاحب کی بات جو انہوں نے کی اس پر رسپونڈ کرنا پسند کریں گے آپ کیا؟ ایک تو میرا کوسچن یہ ہے. دوسرا سر کوسچن یہ ہے کہ جو موجودہ حالات کے اندر اس وقت جو بات ہوئی ہے, محسن نقوی صاحب نے بھی کی ہے کہ تمام کی تمام جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو بیٹھ کر ملک کے اندر جو اس وقت مسائل ہیں ان کو حل تلاش کرنا ہوگا, اور کیونکہ سسٹم بیٹھ چکا ہے. اب یہ سسٹم بیٹھ چکا ہے تو یہ وزیر داخلہ صاحب نے جو پبلکلی بات کی ہے, اس سے کیا مایوسی نہیں پھیلی, اور کیا جو اظہار انہوں نے کیا جس انداز میں کیا, اس سے جو نوجوان ہیں ان کی ہوپ کل نہیں ہوئی؟ تھینک یو. آئی تھنک ایک اسی کمنگ ٹو سیکنڈ پارٹ, میں رانا صاحب کے جواب میں بھی, ابصار بھائی کے اور آپ کے جواب میں, یعنی کہ آئی تھنک آئی ہیو بین اگین اینڈ اگین سیئنگ اینڈ آئی ہیو ایکسپلینڈ, جو ہوپ والی بات ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ باشعور نہیں؟ بہت باشعور ہے. آئی ہیو دی پریولیج ٹو انٹریکٹ ود دس wonderful youth of Pakistan multiple times in schools, colleges and other forums, and let me tell you, they have much more clarity than we had at their age. Much more clarity. وہ جو دنیا کے حالات دیکھتے ہیں نا میرے بھائی, انہیں ریاست کی اہمیت کا مجھ سے اور آپ سے زیادہ اندازہ ہے جو ہمیں اس عمر میں تھا. Their commitment to Pakistan, their love for Pakistan, their belief in Pakistan is very strong. And they understand, I think, because they are out and they have 50, 70 years ahead of them of life, कि what challenges they are facing personally in life and this country is facing. And their desire for a better change and a better future is much more stronger. So if someone is saying, and we are now openly discussing that yes, there is a need of change, تو I think مایوسی نہیں کہیں گے وہ, perhaps I think کہیں گے دیر آئے درست آئے, ٹھیک ہے نا, because they also ان کا اسٹیک میرے بھائی, ان کے پاس زندگی زیادہ ہے, ان کے پاس دہائیاں زیادہ ہیں, اور اسی ملک کے نیچے انہیں پتا, وہ غازہ کو نہیں دیکھ رہے, انہیں پتہ ہے ریاست کیا ہوتی ہے, ریاست کی جگہ ریاست, انہیں پتہ ہے پاکستان کے علاوہ نہ ان کی پہچان ہے, نہ عزت ہے, نہ اوقات ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھ سے زیادہ سامنے, میں جب بھی انٹریکٹ کرتا ہوں, ایک چیز, there are multiple things that move you once you meet them, کہ what great youth we have, what clear headed youth we have. تو یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے میرے بھائی, یہ امید کم نہیں ہوئی, یہ ان کی حوصلے کم نہیں ہوئے. انہوں نے کہا اوکے, سو دیر از اے تھاٹ دیٹ از گوئنگ آن, دیر از اے پروسیس دیٹ از گوئنگ آن, دیر از اے ریکوائرمنٹ. اب اس کا طریقہ جو ہے وہ آئین اور قانون اور
عوام اور دین دے آر دی بگیسٹ اسٹیک ہولڈرز. اگر پاپولیشن وائز بھی دیکھا جائے تو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر وہی ہے نا. ول آف دی پیپل کی بات کی جائے تو ول آف دی پیپل کا سب سے بڑا کمپوننٹ تو وہی ہے. تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں ول آف دی پیپل لے لیں تو یوتھ بتا دیں گے آپ کو واٹ ڈو دے وانٹ. آپ نے پہلا سوال کیا تھا؟ اچھا دیکھیں یہ جو بات چیت ہے نا اپنا شہیدوں کے بارے میں جو کی گئی جو انہوں نے کی, آئی تھنک کہ وہ ڈیپلوریبل ہے اور ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہے. جیسے ہم کہیں گے نا ناقابل فہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شہادت ہے نا اور شہید وہ پاکستان کی افواج کی ریڑھ کی ہڈی ہے, بیک بون, ویری ویری امپورٹنٹ. اس کے اراؤنڈ جو ہے نا پوری ہماری فوج کا فلسفہ شہادت کے پیچھے آپ کی افواج, آپ کی آرمی, ایئر فورس, نیوی کھڑی ہے, آپ کی پولیس کھڑی. سو اف یو ٹاک سو لائٹلی اینڈ سو ایزیلی اینڈ سو لوزلی اباؤٹ دس تو آئی وڈ سے کہ یہ ناقابل فہم. اور پھر اس تکرار کو آپ آگے لے جا کے اس میں کارگل کی بات کرتے ہیں تو جو آپ کے بہادر بچے ادھر جا کے وطن کا دفاع کرتے شہید ہوئے, جن وہ بات چیت کرتے ہیں کہ ڈیڈ باڈیز کی انہوں نے بات کی, ان کے جسد خاکی کی بات کی, تو وہ دلیر جوان تو ادھر شہید ہوئے تھے. ان کی دلیری کو کیا بات, دے نیو ولنگلی کہ وہ اپنی جان جو سی کس خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو ان کی شہادت کے بارے میں آپ یہ بات کریں اور آپ وہ بات کریں جو کہ ہندوستان کے جس بیانیے کو چلانا چاہ رہے ہیں. It's a little difficult to understand why would this be said. Important is, I think more important is for the people of Pakistan to understand, کیونکہ یہ بات ہوئی ہے کہ we in the armed forces, we give the most precious thing that we have, that is our right of life, for the right of life of the whole nation. اور یہ اس وقت نہیں ہوتا خالی جب کوئی بندہ شہید ہوتا ہے. ابھی آپ نے یہ دیکھا ہے بلوچستان میں جب ہمارا افسر, ہمارا سولجر اس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پر نکلتا ہے, جب ان دہشت گردوں, ان خوارجوں کے خلاف آپریشن کے لیے نکلتا ہے, جب وہ پولیس کا لڑکا یا وہ ایف سی کا لڑکا ایک تنہا چیک پوسٹ پہ ایک پہاڑی کے اوپر کھڑا ہو کے جس کے میل میل تک کوئی نہیں ہے, اینڈ ہی نوز دیٹ آئی ایم اے ٹارگیٹ آف دیز ٹیررسٹ, دیز انڈین پراکسیز, اور وہاں دن رات ڈیوٹی دیتا ہے, تو وہ سب اپنی جان کو, اپنے رائٹ آف لائف کو آپ کے فیوچر کے لیے, آپ کے بچوں کے فیوچر کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوتا ہے. وہ اپنے لمبس آپ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوتا ہے. ڈو یو تھنک ہی از ڈوئنگ اٹ فار سم پے؟ وڈ یو ڈو اٹ؟ Anybody amongst you do it for some money? So that's why it's difficult to understand that why would someone say it. It's not like this. جب آپ کا ایک لڑکا نیوی کا سیلر ایک سبمرینر سمندر میں ڈائیو مارتا ہے نا سبمرین میں, تو وہ اپنا رائٹ آف لائف آپ کے فیوچر کے لیے قربان دینے کے لیے تیاری دے چکا ہوتا ہے. جب آپ کا پائلٹ جہاز ہوا میں اڑاتا ہے نا تو اس وقت وہ یہ قربانی دے چکا ہوتا ہے کہ میں نے واپس آنا یا نہیں آنا. ہی ڈزنٹ نو. وہ تو ہم میں سے جو بہت اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ یہ شہید ہو جاتے ہیں. بٹ آل آف اس who wear this uniform have already committed ourselves کہ ہم نے اپنی زندگی, اپنا رائٹ آف لائف آپ کے رائٹ آف لائف کے لیے دیا. اس کے بچے نہیں ہوتے, اس کے ماں باپ نہیں ہیں, اس کی خوشیاں, اس کی خواہشات نہیں ہیں, اینڈ یو آر اکویٹنگ اٹ فار سم پے. ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ وائی وڈ سم ون سی اٹ.
another point which is important is کہ کہا جا رہا ہے ہمیں کہ جی آپ جو سا ہے ہاں لشکر بنائے. ہاں کب کہا ہم نے؟ جو ہم کہہ رہے ہیں ہم تو ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں. I will repeat it. I have been saying it from here. It is on record. یہ جو دہشت گرد ہیں they operate within the people. Once they operate within the people, then we ask that population کہ انہیں اس کی اجازت نہ دیں. بالکل ہم کہتے ہیں. یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. پلیز ڈونٹ الاؤ دیم. کہیں پہ آئی ڈی کی گاڑی بنتی ہے, کہیں پہ دہشت گرد رہتا ہے, کوئی اس کی لاجسٹک پرووائڈ کر رہا ہے, تو جس علاقے میں وہ دہشت گردی ہوتی ہے اسی علاقے میں آپریٹ کر رہے ہیں نا. اٹ از اے جینوئن کوشچن, اے جینوئن ریکوائرمنٹ وانس دی لا انفورسمنٹ, دی پولیس آلسو, ایوری ون سے پلیز ڈونٹ فیسیلیٹیٹ, پلیز ڈونٹ الاؤ, اس کو اس کی اجازت نہ دیں. اگر آپ اتنے قادر نہیں ہیں, آپ یہ اجازت نہیں کر سکتے, یو فیل تھریٹنڈ, یو فیل کورسڈ, آپ کی کوئی مجبوری ہے, آپ یہاں سے نکل جائیں. لیٹ اس ہینڈل. اینڈ اگر آپ اس کو روک بھی نہیں رہے اور نکل بھی نہیں رہے اور دہشت گردی جو سی ہے اس کے اندر پنپ رہی ہے, سو وی آر گوئنگ ٹو بی ویری کیئرفل, بٹ دین ڈونٹ سے کہ ہم نے یہاں آپریشن کیوں کر رہے ہیں, اور پھر کولیٹرل ڈیمیج کی بات نہ کرنا. اینڈ دیٹس اے ویری جینوئن لاجیکل پوائنٹ, بیکاز دیٹ ٹیررزم اور دیٹ فیسیلیٹیشن از بینگ ڈن اوور دیئر. جس طرح ہم یہ آپ کے ٹیرر کرائم نیکسس کی بات کرتے ہیں کہ یہ ٹیرر کرائم نیکسس کو ہم بریک کریں گے, کیونکہ اگر یہ اسمگلنگ ہوتی ہے افغانستان سے اینڈ وی آر اوکے ود دیٹ اسمگلنگ, تو اسی زمیاد میں اسی گاڑی میں اگر اسمگلنگ ہو رہی ہے تو اس میں کس نے روکا ہے کہ اس کے اندر اسلحہ نہیں آئے گا, اس کے اندر آر ڈی ایکس نہیں آئے گا, اس کے اندر فیوزز نہیں آئیں گے, آئیں گے نا, تو ہم اس کو روکیں گے. تو اٹ گوز لائک دس. اینڈ دین یہ جو کانسیپٹ ہے آپ کا پبلک کا یا علاقے کا دفاع کا, یہ دنیا پوری میں سول ڈیفنس کا موجود ہے. ولیج ڈیفنس کمیٹیز کا پاکستان کے بہت سے حصوں میں موجود نہیں. کشمیر سے بھائی بیٹھے ہوئے, کشمیر میں ولیج ڈیفنس کمیٹیز ہوتی ہیں, آپ کے پنجاب میں ہوتی ہیں ولیج ڈیفنس کمیٹیز, دے آر ایوری ویئر. یہ کانسیپٹ ہے آپ کا سول ڈیفنس کے اندر. اور پولیس جو سی ہے, جو لا انفورسمنٹ ہوتی ہے, یہ پبلک کے تعاون کے بغیر تو کوئی جنگ جیت ہی نہیں سکتی. تو آپ اگر جس علاقے میں دہشت گردی ہو رہی ہے, اف دی لا انفورسمنٹ, دی سیکورٹی فورسز آر کنورسنگ ود دی پیپل فار دیئر کوآپریشن, اینڈ دی کوآپریشن از ویری سمپل, کہ کدھر ہے اگر آپ کو پتہ ہے تو بتائیں, اگر آپ کو نہیں پتہ اور یہاں موجود ہیں تو آپ نکلیں, ہم ان کو سنبھال لیں گے. تو اس میں کیا پرابلم کیا ہے؟ تو میں ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے تمام قابل عزت محترم سیاستدانوں سے اور رہنماؤں سے کہ ہمیں چیز چاہیے, ان کو چاہیے کہ وہ اپنی قوم کو مزید شعور دیں. ہمیں ان کو مزید کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو. General Sharif, thank you so much for a comprehensive briefing on Balochistan in particular, especially highlighting the women issue, how they're manipulated. I hope we all take this up as a national cause to protect them. But my main question is کہ آپ نے کہا کہ as stakeholders security کے جو محسن نقوی صاحب نے بات کی, this is something that we think کہ اس پہ بات ہونی چاہیے پبلک میں. میں نے اتنے عرصے سے ہم یہ کور کر رہے ہیں سب لوگ, اسپیشلی آفٹر 2014 جو آپریشنز ہوتے ہیں. سو آئی تھنک یو آر ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈر, چاہے وہ وزیرستان ہو, چاہے کراچی آپریشن ہو, چاہے بلوچستان ہو. ایوری ٹائم آئی ہیو کم ٹو گون ٹو کور دس, وی ہیو بین ٹولڈ ون تھنگ کنسسٹنٹلی, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک ایک دفعہ بھی نہیں ہوا کہ کسی نے نہیں کہا کہ ہم یہ سب کلیئر کر کے دیتے ہیں, ہم ریڈی ہیں یہ سب کرنے کے لیے. اس کے بعد آپ کی لوکل گورنمنٹ
نہیں ہمیں ہیلپ کرتی ہے. جو ہم 13 پوائنٹس کی بات کر رہے ہیں وہ بننے سے پہلے سے وہ یہی کمپلین کر رہے ہیں. سو ہاؤ مینی ٹائمز, I know in the military they say you cannot reinforce failure. How many times will you go on doing this again and again? اگر پھر انہوں نے یہی کرنا ہے, آپ کو پھر جا کے کلیئر کرنا ہے. اینڈ واٹ از دا شیورٹی کہ آپ کے صوبے بننے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. چھوٹے یونٹس میں بھی مین کرکس آف پرابلم تو وہی رہے گا. اگر کرمنل نیکسس ہے ود دس کرمنل پولیٹیکل نیکسس, سو وہ چھوٹے لیول پہ بھی ہو جائے گا. سو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ دس ول سالو دس اسینشیل پرابلم آف سیکورٹی؟ تھینک یو. دیکھیں مین بات یہ ہے کہ بڑا آپ کا ایک لاجیکل سوال ہے کہ یہ پہلے بھی ہو رہا ہے. آپ یہ جنگ دہشت گردی کی پچھلے 20 سال سے ہم لڑ رہے ہیں. اینڈ دی پرابلمس دیٹ وی آر ہائی لائٹنگ ٹوڈے, موسٹ آف دیز پرابلمس وی ہیو بین ہائی لائٹنگ فرام دس پوڈیم اینڈ فرام ادر جگہوں سے انہی طرح کے پرابلمس پہ ہائی لائٹ ہوتی رہی. میرا آپ اس پہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے سوال کروں گا کہ یہ جنگ آپ کی سروائیول کی جنگ ہے یا نہیں ہے؟ If your survival is threatened, will you stop fighting? Can we, the people of Pakistan, the security forces of Pakistan, afford to stop fighting against this sponsored, enforced terrorism? No, we cannot. We will fight. Are we gradually, incrementally doing better? Yes, we are. کیونکہ ہم نے اس کو جج کرنا ہے نا, اینڈ اگر کہیں پرابلم ہے تو ہم نے اس کو ایڈریس کرنا ہے. ہم نے آپ کو جب بھی بتایا دی کائنیٹکس پارٹ وی آر گریجولی ایوری ڈے امپروونگ. ہماری ریچ بڑھ رہی ہے, ہماری دسترس بڑھ رہی ہے, ہماری انگیجمنٹس بڑھ رہی ہیں, ہمارے ریزلٹس امپروو ہو رہے ہیں. اینڈ وی ہیو اے کلیئر پاتھ فارورڈ کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. اس کے لیے کچھ چیزیں ہم آپ کو پبلکلی بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں کیپیسٹی بلڈنگ میں کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی کر رہے ہیں, یہ اسٹرکچرل وائز کر رہے ہیں, آرگنائزیشن کر رہے ہیں. کچھ چیزیں نہیں بھی بتا سکتے, نہیں بتاتے. سو وی آر ایبسولوٹلی کلیئر کیا کرنا ہے. دی سیکنڈ از کہ اب یہ بھی ہم آپ کو بتاتے آتے ہیں کہ یہ ایک حصہ ہے. اب اس کے کئی طریقوں سے لوگوں نے ڈیفائن, کبھی کہتے ہیں آل ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیز ٹو کم, اور ایک قومی یکجہتی کے ساتھ اور تمام مکتبہ فکر نے مل کے اس کو لڑنا ہے. اس پہ بھی سب کی رائے. اب اس کے لیے ایک رستہ بنا ہوا ہے. اینڈ دی کیپیسٹی اینڈ دیٹ گورننس کے ایشوز ہیں, اس کا جو بنیادی ہے دیٹ از بیٹر ایڈمنسٹریشن گورننس. اس کے اوپر بھی یہ نہیں کہ کام نہیں ہو رہا. Yes, a lot of work is being done. Now that governance کے ایشوز پہ کچھ کام کو میں نے آپ کو ایکسپلین کرنے کی بھی کوشش کی بلوچستان میں, بی ایس ڈی آئی کے ذریعے, بی ایس ڈی پی کے ذریعے, کیپیسٹی بلڈنگ کے ذریعے بھی, انگیجمنٹس کے ذریعے بھی, اینڈ دیٹ از ایکچوئل ورک دیٹ از بینگ ڈن. اور اس کے ثمرات بھی آپ کو نظر آتے ہیں. بٹ کیا اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور کیا آپ اسے بہتر کریں گے تو اس سے خالی آپ کو سیکورٹی میں ڈیویڈنڈ ملے گا یا باقی ڈومینس میں ملے گا؟ نہیں, باقی جگہوں میں ملے گا. بیکاز گورننس از این اوور آرچنگ تھنگ. اس کا سیکورٹی بھی فرق پڑے گا, اس کا اکانومی بھی فرق پڑے گا, اس کا ڈپلومیسی بھی فرق پڑے گا, اس کی آپ کی دنیا میں جو مقام ہے اس میں بھی فرق پڑے گا, بہت سی چیزوں میں فرق پڑے گا. اس کے آپ نے جو بات کی اپنا حسن ایوب نے, اس کے اندر آپ کی جو جوان ہے, جو نوجوان نسل ہے, اس کے اندر اگر کوئی اگر کوئی کنفیوژنس ہیں یا اس کو اپنے فیوچر میں کوئی ابہام نظر آتا ہے تو اس میں ہی کلیئرٹی نظر گئی کہ ہاں یار یہ طریقے سے جو ہے نا ویل بی ایبل ٹو ریزالو سرٹن ایشوز. اب وہ گورننس یا ایڈمنسٹریٹو اسے ریسیٹ کہہ دیں, بہتر ایڈمنسٹریشن کہہ دیں, اس کو کیسے کرنا ہے اس پہ میں نے کہا کہ ایک ذاتی رائے جو سی ہے وہ وزیر داخلہ صاحب نے دی ہے. اینڈ دیٹ از فرام ہز پوزیشن آف which position of information and what his understanding is. ہماری رائے, میں نے آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں, ہماری رائے یہ کہ there is a need for better governance. and یہ رائے جو سی ہے آج نہیں ہے, یہ رائے ہماری, آپ ہسٹوریکل ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں, ہم سالوں سے کہہ رہے ہیں. and for that governance has to improve. اس کو کیسے کرنا ہے, that is to be done by the political parties, the politicians. اور یہ ان کی بھی ڈیزائر ہے, جنون ڈیزائر ہوتی ہے ان کی بھی, کیونکہ سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر اگر بیٹر گورننس ہے اس کا سب سے پہلا فائدہ تو پولیٹیشین کو ہی ملے گا نا. اس کا ووٹر ہے, ہی ول بی ہیپی. دی گورننس ہو ڈزنٹ نیڈ اٹ. رانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہی نیڈز بیٹر گورننس. ٹھیک ہے, آل آف اس نیڈ اٹ.
تو کس کو نہیں چاہیے؟ اس کا فائدہ اس کے سب سے زیادہ ثمرات تو آپ کی پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرز ہی لیں گے. اب اس کے لیے کیا آپ کو اے کرنا ہے, بی کرنا ہے, سی کرنا ہے, لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ. بٹ ون تھنگ از شیور کہ یہ جو آپ کا ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر ہے, اس کے اندر 13-14 سال آپ کے سامنے ہے جب سے یہ نیشنل ایکشن پلان بنایا ہے, دیر از سم پرابلم جو اس طرح ڈلیور نہیں کر رہا, باوجود کہ تمام بڑی سنسیریٹی سے, بڑی محنت سے, بڑی کوشش سے, بڑی سنرجی سے لگتے ہیں اور کرتے ہیں. دیکھیں نیشنل ایکشن پلان انہی پالیٹیشنز نے بنایا نا, اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے, اس میں ہم بھی تھے, باقی تھے. ریوائز نیشنل ایکشن پلان بھی انہوں نے بنایا نا, ویژن عزم استحکام بھی انہوں نے بنایا نا. اس مسئلے کا بھی حل نکال لیں گے. خوبصورتی یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ نکال لیتے ہیں حل. They will find a way out. We need to trust our political parties. We need to trust our political system. We need to trust our constitution. And we will inshallah find a way. Because a need is there. اب وہ نیڈ کو جو سا سامنے لایا گیا, صرف اس کا ایکسپریشن کیا گیا. رائے لے لیں لوگوں کی, عوام جو سی ہے وہ بتا دے گی وہ کیا چاہتی ہے. سر, ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے اس پہ آپ کا کمنٹ چاہوں گا اگر آپ دیں, کہ جو غزہ میں فلسطینیوں کی جو نسل کشی ہے اس میں اسرائیل تو ڈیفینیٹلی ہے اور مین, لیکن اس میں جو نریندر مودی اور انڈیا اس کا ہاتھ سامنے آیا ہے کہ وہ ان کو ہتھیار دے رہے ہیں, اور 2023 سے اب تک ہزاروں کھیپیں وہاں گئی ہیں اور وہ استعمال ہو رہی ہیں. پاکستان بورڈ آف پیس کا ممبر بھی ہے اور ہمارے جذبات اور ساری چیزیں اس میں بہت زیادہ ہم انوالومنٹ بھی ہے, تو اس معاملے پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں, ایمنسٹی کی 2 رپورٹس, ایک ہے رپورٹ جو کہ آئی تھی وہ ہسپتال کے بارے میں, آپ اس کا پوچھ رہے ہیں؟ جو افغانستان والے, ہاں نو سر, وہ بھی ہے اس میں, لیکن میں نے کہا جو بہت زیادہ بات ہو چکی ہے تو چلیں اس پر. غزہ کا اہم معاملہ ہے, اور انڈیا کی جو آج آئی ہے رپورٹ, یہ اس میں یہ آیا کہ جو انڈیا کی طرف سے جو ان کی کمپنیز ہیں بہت ساری, وہ اکوپمنٹ, جو ڈیفینس مٹیریلز, جو ویپنز, جو اسلحہ, وہ اسرائیل کو دے رہے ہیں. دیکھیں I'll talk about little bit about the both of them, because جو آپ کی اپنے غزہ کے اوپر بات کی, I think موفا will be in a better position. It is an interstate matters جو کہ وہ اس کو بہتر کہہ سکتے ہیں. میں اور آپ تو ایک کین آبزرور کے طور پہ ویسے ہی پہلے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کنائمنس سونسی ہے وہ مدر لینڈ فادر لینڈ بھی آپ نے سن لیا تھا, تو ایسی کوئی, یعنی کہ اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو حیران کرے کہ وہ کرے گی. بٹ دی فرسٹ ون از آئی تھنک مور امپورٹنٹ, دیٹ کنسرنز اس, بیکاز دیر ونس دے سے کہ جی یہ جو ہے وہ ہسپتال تھا کوئی جس کو کیا گیا تھا کابل کے اندر. کیونکہ پاکستان کا دیکھیں نا جو ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ, میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا, اٹس سٹیزنز لائف, آنر اینڈ پراپرٹی فرام دس ٹیررزم وچ از بینگ شیلٹرڈ, which is being abetted and which is being supported from terrorist sanctuaries and support structures over there. تو اس کے اگینسٹ فیبرری 2026 اس سال سے آپریشن غزل الحق جاری ہے, کیا گیا ہے, جو الحمدللہ جاری ہے اور جاری رہے گا. اس کا جو مقصد ہے یہ کاؤنٹر ٹیررزم ہے, بیکاز وہ جو رپورٹ ہے دیٹ از ٹرائنگ ٹو کریٹ سم کنفیوژنس, بٹ وی in this largest کیا کہتے ہیں purpose of this operation غزل الحق, that is purely counter terrorism, and therefore اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس میں بڑی precise clear engagements کی جاتی ہیں, گراؤنڈ میں بھی, ایئر میں بھی, and whenever an engagement is done تو آپ کے جو آنریبل یہ منسٹر انفارمیشن ہے ہی ایشوز ہے ڈیٹیل ٹویٹ, اس کا اپڈیٹ دیتے ہیں اور اس کی ویڈیو تک دیتے ہیں. And Nader, do we have that clip where we can show them the engagements? Because the internationally انہوں نے اس چیز کو اٹھایا, تو let us also put it out the facts over here نا. یہ دکھائیں گے, ذرا چلائیے گا اگر آپ مجھے وہ انگیجمنٹ دکھائیں جی پلیز. اچھا یہ دیکھیے گا, یہ 27 فروری کا ان کا اپڈیٹ ہے, وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا 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 اور ساتھ جو کیا وہ انگیجمنٹ بھی دکھا رہے ہیں. So nothing can be more transparent than this. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو
तालिबानी झूठ है डीएनए वाले भाई के साथ मिलके, इसकी क्या इंतहा है? सो in this case, because this is a planned activity, so once there is a planned activity, so we are, wherever we can record, we record it, and then we process it for its factual accuracy, and then we put it out. Because once we put it out by the under the hand of the Minister of Information, we, the state of Pakistan, is 100% sure about its accuracy. ये आप देख लीजिएगा जरा. तो ये वो कहते हैं ना, मेरा वतन प्रोग्राम जारी है, ठीक है ना. अब ये देखें कितनी प्रिसाइज स्ट्राइक्स ले रहे हैं. ये जो स्ट्राइक्स ली जा रही हैं, ये कोई जनरल पर्पस वो एयरफोर्स की टर्म में जीपी बम्स नहीं है. दे आर पीजीएम्स, प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन. दे कॉस्ट मेनी टाइम्स मोर देन जीपी बम्स. व्हाई आर वी टेकिंग पीजीएम्स? अगर हमारा मकसद वहां पे उनके आवाम को निशाना बनाना है, जिस तरह उस रिपोर्टों में झूठा दावे किए जा रहे, तो हम मारे इसके ऊपर, कारपेट बम्बिंग करें वहां जाके. We have got nothing against the people of Afghanistan. We have been repeatedly saying our issue is with that terrorist supporting Afghan Taliban regime. These are terrorist support infrastructures. कहीं पे उन्होंने ammunition इनके स्टोर किए हुए हैं, कहीं पे आपके ये rudimentary drones नहीं मारते, कहीं पे वो ड्रोन स्टोर किए हुए हैं. They are all based on intelligence. अगर हम ये हाथ छोड़ के ही कर रहे हूं, तो अभी ये टांग पे हमला नहीं हुआ, तो हम, because we will hit once we have confirmed intelligence. हमें कोई जल्दी भी नहीं है. वैसे ये मैं बार बार कह रहा हूँ ना, वहाँ पाल को कहता है वो घड़ियाँ लेके बैठे हैं, तो हम घड़ियाल लेके बैठे हुए. तो ये सारा कुछ हमारे सामने है. जब हमें मौका मिलता है, जब हमें इंटेलिजेंस मिलती है, जब हमें पता चलता है कि यहाँ पे आए, तो ठोकेंगे. ये रिपोर्टें अपने पास रखें, फाइलें भरते रहें, बिकॉज वो झूठ पे मबनी है. ये हकीकत है. ईच एंड एवरी एक्शन ऑन द राइट ड्यूली एक्सप्लेन कि हमने क्या किया. ये है आपके सामने या नहीं है? अच्छा जी. अब इन्होंने जो है वो रिपोर्ट की. जब वो रिपोर्ट इनकी आई थी पहले, वो जब ये वाकया हुआ था, आई थिंक दिस वाज समवेयर इन मार्च में स्ट्राइक की थी ना हमने. तो उसके बाद उन्होंने फौरन ड्रामा करना शुरू कर दिया कि वहां जी वो जो सा कोई अस्पताल मार दिया, फलाना कर दिया. उसके फौरन बाद भी अगेन मिनिस्टर इंफॉर्मेशन गेव ए वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, फैक्ट बेस्ड, नॉट एन एक्सप्लेनेशन, नरेशन ऑफ फैक्ट. वो भी जरा देख लीजिएगा क्या उन्होंने कहा था, क्योंकि वो है हकायक. ये है जी उनकी मुफस्सल 17 मार्च को, ठीक है, कि वो एक और झूठ बोल रहा है कि ये क्या था और क्या था. ये रिकॉर्ड पे है. आई वुड रिक्वेस्ट कि इसको भी आप तसल्ली से पढ़ लीजिएगा. अच्छा, इसके बाद जो सा ना इनकी फिर भी जो सी है ना, वो हिंदुस्तानी और ये डीएनए ब्रदर्स का मसला हल नहीं हो रहा था. तो इसके ऊपर अगर आपको याद हो, तो मैंने इस पे बड़ी एक तफसील से आपको एक जवाब दिया था. हामिद मीर साहब के साथ एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें सवाल किया गया था. आप ज़रा वो ज़रा दिखाएं ना ज़रा, ताकि ज़रा याद ताज़ा करा दें दोबारा से कि क्या जवाब दिया गया था इन फॉर द सेक ऑफ द UNAMA/Amnesty रिपोर्ट. सुन लीजिएगा, चलाएं जी, ये काइंडली आवाज कर दीजिए. What do you mean by जब वो कहते हैं टेररिस्ट सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर? वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ से पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसको सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है. ये सपोर्ट चाहे उनके कोर हेडक्वार्टर्स भी है, उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे उनके वो एम्युनिशन डेपोज हैं, चाहे वो स्टोरेज साइट्स हैं. आजकल वो आपने देखे होंगे कोई रूडिमेंटरी टाइप ड्रोन भेजते हैं जहाँ पे ड्रोन स्टोर्स किए. इट इज दोज स्ट्राइक, दोज एरियाज जो इंटेलिजेंस बेस्ड इनको स्ट्राइक की. Now what we do is these all strike जब ये होती है तो immediately after that आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की वजारत इत्तलात रेगुलरली उसका अपडेट देती है. ना सिर्फ अपडेट देती है बल्कि एक एक स्ट्राइक जो सी है उसको आपके मीडिया की वसातत से, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की साइट है, वहाँ पे अभी भी वो सारे क्लिप पड़े हुए. सो दे आर फॉर पब्लिकली आप बताते हैं कि आज हमने इसको 4 जगह 6 जगह इस जगह मारा. और आप उन क्लिप्स को देखें तो दे आर एग्जैक्टली पिन पॉइंट वो उन हैंगर्स को, उन सुरंगों को, उन हेडक्वार्टर्स को टारगेट कर रहे हैं विच आर दी टेररिस्ट सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बीइंग प्रोवाइडेड बाय दिस अफगान तालिबान regime
which is the master terror proxy. So similarly, यहाँ पे काबुल में there is a military camp, there is a ammunition storage site and there is a drone storage site. There was a equipment, जो technical equipment, वहाँ पे ये drones की ammunition की storage sites, हमने इनको target किया, पिन पॉइंट उसी को हिट किया गया. उसके बाद आपने वहाँ देखा, दुनिया ने देखा कि वहाँ पे जो सा है एक अमल होता है, अगर कहीं पे ammunition हो और वो उसे स्ट्राइक करे तो वो उसके बाद सेकेंडरी डेटोनेशन हुई, बिकॉज आवर इंटेलिजेंस वाज करेक्ट एंड वी आर हिट एमिनिशन स्टोरेज. तो एमिनिशन फटा, जब वो एमिनिशन फटा तो पूरे काबुल के अंदर वो लोगों ने देखा वो आग का शोले भी बड़े और काफी देर चलते रहे वहाँ, बिकॉज दैट वाज द एमिनिशन. वहाँ पे उन्होंने पुराना मिसाइल, ये जो रशियन ज़माने के जो स्कड मिसाइल है वो भी उन्होंने स्टोर किए हुए हैं. वहाँ पे उनका और एमिनिशन पड़ा था, ड्रोन स्टोरेज थी, इक्विपमेंट स्टोरेज था, वो सारा उड़ा. सो दैट इज व्हाट वी स्ट्रक. अब वहाँ पे ये जो एक मज़ाका खेज किस्म का क्लेम कर रहे हैं, द रिकॉर्ड इज देयर, द विजुअल्स आर देयर, द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ दैट स्ट्राइक आर देयर, व्हिच ऑल कंफर्म दैट वी स्ट्रक ए एमिनिशन स्टोर. ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो सा है कोई ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर था. तो इनसे पूछे कि यार ये एमिनिशन स्टोरेज के सेंटर में तुमने ड्रग रिहैब सेंटर क्यों बनाया? व्हाट वी नो इज कि यहाँ पे किसी ज़माने में इन्होंने जब ये आए थे तो इन्होंने सारे जो नशई थे वहाँ के, इनको राउंड अप करके वहाँ रखा. इनको ये इस्तेमाल करते हैं एंड दिस इज सो अनफॉर्चुनेट, दे यूज दीज ड्रग एडिक्ट्स फॉर टेररिज्म एंड सुसाइड बॉम्ब. वो जितने नशई थे इन सब को इन्होंने वॉरलॉर्ड्स को आगे बेचा, हवाले किया, जो किया, एंड दे आर यूटिलाइजिंग देम फॉर टेररिज्म and suicide bombing, because there is a fact that the world must know that while all drug addicts are not suicide bombers, but all suicide bombers are drug addicts. ये जितने आपके पास suicide bomber पाकिस्तान में फटते हैं, ये सारे के सारे नशई होते हैं, अंडर ड्रग इन्फ्लुएंस होते हैं. अच्छा, ये है हकीकत. क्योंकि नशा तो जो सा वहाँ पे ड्रग वाफर मकदार में पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं, तो नशई का इस्तेमाल भी उन्होंने ढूंढा हुआ है. अच्छा, अब अगर क्या कौन रहा है, एमनिस्टी वाले किसके कहने पे कह रहे हैं? वो उनके सारे, अगर आप उनकी वो जो रिपोर्ट है जो नामा की, जिस पे बेस कर कह रहे हैं, वो कहते हैं अफगान ने कहा, फलाने अफगान सोर्स ने कहा. क्या अफगानिस्तान के अंदर क्या एमनिस्टी या ये अपने जो से हमारे दोस्त हैं बाकी जो ह्यूमन राइट्स वाले इसके ऊपर आग लगाते हैं, वो ये हाथ अपने दिल पे रख के कहें कि अफगानिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? जो वहाँ पे ये गवाहियाँ डलवा रहे हैं जिनसे अफगान तालिबान, ये कौन लोग होंगे? चले, सबसे बड़ा अफगान तालिबान का स्पोक्स पर्सन है, उसकी गवाहियाँ सुन लेते हैं. आपको याद है वो जब हमने इनको पहले के अक्टूबर में एक बार इनके साथ प्रोग्राम किया था, तो इन्होंने एक बार एक टैंक चलाया था कि ये हमने टैंक पकड़ लिया पाकिस्तान का ना. फिर बाद में पता चला ये तो इनके अपने ही टैंक है, उसको चला के वीडियो बना दी. फिर एक पायलट भी इन्होंने पकड़ा था हमारा, शलवार कमीज में फ्लाइंग कर रहा था, याद है? चलाएं जरा बोला क्लिप भी, क्योंकि इनकी गवाहियों पर रिपोर्टें बनी हुई है ना. ये बड़े इंटरेस्टिंग लोग हैं. हाँ, ये इनके सरकारी अफसर ने, वो जो इनका स्पोक्स पर्सन, ये हमारा पायलट था, ये देख रहे हैं. चलाएं जरा इसको, ये लेके गए हैं. वो बेचारा, वो ये भी कोई नशई होगा, पकड़ के उसे मार मार के. ये टैंक देख रहे हैं, ये टैंक इनका अपना टैंक है, इसको चला के वीडियो बना के. ये ज़बीउल्लाह साहब इनके स्पोक्स पर्सन हैं, काबिल इज्जत, ठीक है ना. और ये कह रहे हैं कि जी हमने हैं, जी 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 जी, नहीं, दे आर ऑलवेज, दे प्रोवाइड लॉट ऑफ अम्यूजमेंट, डोंट वरी. अच्छा, अब ये जो सा है, ये तो है इनकी कार्रवाई, ठीक है. अब ये हमें, ये भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एक्चुअल सवाल है ना, वो जो पूछना चाहिए ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को, वो ये है कि क्या अफगानिस्तान के अंदर इन्होंने दोहा एग्रीमेंट की पासदारी की है? क्या इन्होंने वहाँ ख़वातीन को हुकूक दिए? उसको अगर आप नहीं कर रहे, एंड यू आर ट्राइंग के जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को जो हिट करें, एंड यू आर ट्राइंग टू शो इट एज के हमने किसी अस्पताल को हिट कर दिया है, तो वाई, व्हाट इज द एजेंडा ओवर हियर? एंड देन द ब्यूटी ऑफ द टाइमिंग्स, कि अचानक बैठे बैठे क्यों ये इतना शौक आया. उसके ताने बाने भी कहीं और मिलते हैं ना, कि चलो जी पाकिस्तान के बारे में कुछ हो रहा है तो चलो ये कहानी डाल के देखते हैं. असल जो जुल्म है ना, असल जो दहशतगर्दी है, वो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान के मापे करार है. एंड आई वुड लाइक बिफोर वी क्लोज, आई जस्ट शो यू ए ग्लिम्प्स ऑफ दैट. यू हैव बीन सीइंग दैट, जरा देखिएगा ये करा क्या रहे. These are just few incidents. दहशतगर्दों को सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उसके मारे तो आप लोगों की आवाजें इतनी बुलंद हो रही हैं, और आप उनकी गवाहियों पे, जो कि झूठ पे और फरेब के ऊपर जिंदगी गुजार रहे हैं,
ان کے اوپر جو سا آپ جو سا بیٹھ بیٹھ کے رپورٹیں بنا رہے ہیں، یہ تو سب کے سامنے ہے. Is it not Afghan sponsored, abetted, supported, facilitated, sheltered terrorism that's happening? کیا آپ کے سامنے کراچی میں ہوا، ٹانک میں ہوا، آپ کے سامنے افغانی دہشت گردی دکھائے؟ وہ بھی کراچی میں ہوا، بتا نہیں رہا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کدھر ٹرین ہوا تھا، کون ہوں میں. Who were behind this? Who were part of this? Why are they quiet on this? So یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں we well understand. یہ جو سٹرائکس ان کی ابھی آپ کو پرابلم ہو رہا ہے، جب کولیشن فورسز وہاں پہ تھیں اور وہاں پہ اتنی سٹرائکس لی جاتی تھی تو اس کی بھی مجھے بتا دیں کتنی رپورٹیں ہیں جو کہ لکھی گئی ہیں ریکارڈ کے اوپر. تو لیٹس انڈرسٹینڈ دی تھریڈز اینڈ دی اسٹرنگس فرام ویئر دس آل ٹیررزم از پمپڈ ان، کوآرڈینیٹڈ اینڈ پرسڈ. کر لیں جو کرنا ہے انہوں نے. وہ جو آپ نے بھی سوال کیا تھا، یہ تو ہو رہا ہے، ہم لڑیں گے. اٹ از اے میٹر آف آور سروائیول.